अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं स्टोरीज विद सादिया। पेशे खिदमत होते ताकि एपिसोड नंबर लेकर 124। आप सबके लाइक कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी हौसला अफजाई ही मुझे ये इनकरेज करेगी कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए पढूं। तो प्लीज़ अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो देवता को सुनना चाहते हैं, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना हर किस्मत भूला करें, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि कितने लोग इसको सुन रहे हैं और कितने लोगों को ये पसंद आ रही है। आइए आगाज करते हैं। उसने जवाब दिया, जजीरे में हम सिर्फ 4 लॉन्च चलाने वाले स्केपर हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है। बाकी जो 3 स्केपर थे वो दूसरे 3 ममालिक की तरफ गए हुए हैं। मैं अकेला रह गया था, इसलिए नासिर पाशा को मुझ पर भरोसा करना पड़ा। फिर यह कि नासिर पाशा के पास स्टेन गन वाले मसल्ला जवान थे जो उसके हाथ मोतमद थे और जिन पर वो आंखें बंद करके भरोसा कर सकता था, और बाकी ये मसल्ला नौजवान भरोसे के काबिल थे। लेकिन उन सब को मैंने धोखा दिया और अब मैं कामयाबी के साथ लॉन्च को उन बेहोश अफराद के साथ ले जाकर ये साबित करने वाला हूँ कि मैं जीत गया हूँ और नासिर पाशा हार गया है। लिहाजा मुतमदे खास हशमत बेग को बनना चाहिए। अभी हार जीत का फैसला कहाँ हुआ है? अभी तो लॉन्च को जजीरे तक पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, शायद कुछ और देर लगे। उस वक्त तक नासिर पाशा होश में आ जाएगा, क्योंकि उसने शराब की बोतल से सिर्फ चंद घूंट पिए थे और उसका सर चकराने लगा था। उसने समझ लिया था कि शराब में ज़रूर कोई चीज़ मिलाई गई है। वह मोहतात हो गया था, इसलिए उसने ज़्यादा नहीं पी थी। मेरी बात सुनकर वह चौंक कर खड़ा हो गया। फिर उसने कहा, मैं अभी जाकर नासिर पाशा को रस्सियों से जकड़ दूंगा और उसके मसल्ला मुहाफिजों को भी रस्सियों से बांध दूंगा। मैं अभी तक यही समझ रहा था कि मेरे साथी उन लोगों को रस्सियों से जकड़ रहे होंगे, मगर मैं ये जीती हुई बाजी हार जाऊंगा तो मेरे रास्ते से हट जाऊं। मैं एक बहुत मजबूत दीवार हूँ, मुझे रास्ते से हटाना बहुत मुश्किल है। मेरी बात ख़त्म होते ही उसने अचानक मेरी तरफ छलांग लगाई। वो मुझे एक फ्लाइंग किक मारकर उस कैबन से बाहर जाना चाहता था, लेकिन मैं उसके इरादे से गाफिल नहीं था। मैं एक तरफ हट गया था। नतीजा ये हुआ कि वो उछलकर फर्श पर गिर पड़ा। कमर में बहुत ज़ोर की चोट आई और वो कराहने लगा। मैंने कहा, मैं तुमसे पहले ही कह चुका था कि मैं एक बहुत मजबूत दीवार हूँ, टकरा कर पछताओगे। ये कहकर मैंने उसके मुंह पर ठोकर मारी। वो जिस्मानी तौर पर मुझसे कमज़ोर था, इसलिए मैंने ज़्यादा अपनी कुव्वत का मुजाहरा नहीं किया। थोड़ी सी इस तरह उसकी पिटाई की कि वो दहशत ज़दा हो गया। फिर मैंने उसे पकड़कर उठाया और उसकी गर्दन पकड़कर उसे धक्का देता हुआ इंजन रूम में ले गया। वहाँ उन्होंने पहले ही बहुत सारी रस्सियों का इंतज़ाम कर रखा था। उनके मंसूबे में ये बात थी कि बाद में वो सब के सब हाथ पांव बांध देंगे। मैंने उस रस्सी से उसके दोनों हाथ पुश्त पर बांधे, फिर उसकी दोनों टांगों को बांध दिया। इसके बाद उसे छोड़कर मैं उसके तीनों साथियों के भी हाथ पांव बांध दिए। इस काम से फारिग होने के बाद जब मैं वापस नासिर पाशा के कैबिन में आया तो वह कसमसा रहा था, होश में आने वाला था। वाकई उसने ज़्यादा नहीं पी थी, यह उसने दानिशमंदी का सबूत दिया था, और अब उस बेहोशी की दवा का असर ज़ायल हो रहा था। उसके सर का चकराना कम हो गया था और वो आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलकर मुझे देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपनी थोड़ी के नीचे गले पर हाथ फेरा, जो जाहिर कर रहा था कि उसका हलक खुश्क हो गया है, उसे प्यास लग रही है। मैंने फौरन ही आइस बॉक्स से कोका कोला की बोतल निकालकर उसे खोला और उसे एक हाथ का सहारा देकर उठाते हुए बोतल को उसके मुंह से लगा दी। वो किसी प्यासे की तरह उसे जल्दी जल्दी पीने लगा। तकरीबन आधी बोतल पीने के बाद वो ठहर गया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। मैंने बोतल को मेज़ पर रखकर उसे तसल्ली दी कि वो हौसला रखे, उस पर बेहोशी की दवा ने ज़्यादा असर नहीं दिखाया है। इतने में अचानक कैबिन का दरवाज़ा खुला। एक स्टेन गन वाला लड़खड़ाता हुआ आकर दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया। फिर उसने निकाह से पूछा, बॉस आप खैरियत से तो हैं? नासिर पाशा ने जवाब दिया, हाँ अभी तक तो खैरियत है। क्या तुमने भी बेहोशी की दवा पी ली थी? उसने जवाब दिया, नहीं, हम लोगों को चाय पिलाई गई थी। मैंने सिर्फ 2 ही घूंट पिए थे कि ठुसका लग गया था। मैं उसे आगे ना पी सका। यही वजह है कि मैं और मेरा एक साथी होश में आ गए हैं। मेरा वो दूसरा साथी अपने साथियों को होश में लाने की कोशिश कर रहा है और मैं आपकी खैरियत मालूम करने यहाँ तक आ गया हूँ। मैंने उससे कहा, अपने साथी से जाकर कह दो कि मैंने मार्क ग्रीडी और उसके 3 साथियों को किचन में बांध कर डाल दिया है। उन्हें खोला ना जाए। ये सारी साजिशें उन्हीं 4 की हैं। हम अभी उनसे हिसाब कर लेंगे। वो शख्स नासिर पाशा को सवालिया नज़रों से देखने लगा। नासिर पाशा ने कहा, हाँ तारिक महमूद जो कुछ भी कहे उस पर बिला चूचरा अमल किया जाए। जाओ अपने साथियों को होश में लाने की कोशिश करो और उन 4 को अपनी निगरानी में रखो। वो स्टेन गन वाला वहां से चला गया। उसके जाने के बाद नासिर पाशा ने कहा, मार्क ग्रीडी को रिवॉल्वर की जद में रख कर लॉन्च को आगे बढ़ाना होगा।
کیونکہ یہ سمندری راستے ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ چاروں طرف پانی ہی پانی ہے اور ہمارے لیے یہ راستے کا تعین کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں اتنے عرصے تک سفر کرنے کے باوجود یہ نہیں سمجھ سکتا کہ جزیرہ کس سمت میں ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے بے اختیار رومانہ یاد آ گئی۔ رومانہ جو سمندر کی بیٹی تھی اور منہ زور لہروں سے کھیلنا جانتی تھی، بڑے سے بڑے بحری جہاز کو کنٹرول کر لیتی تھی اور بیچ سمندر میں بھی راستوں کا تعین کر لیتی تھی کہ اسے کس سمت جانا ہے۔ اس کے ساتھ رہ کر کچھ میں نے بھی سیکھا ہوا تھا۔ میں نے ناصر پاشا سے کہا، فکر نہ کرو، میں کتب نما کے ذریعے راستے کا تعین کر لوں گا، صرف وہ نقشہ دکھا دو جو جزیرے کی سمت متعین کرتا ہے۔ ناصر پاشا نے کہا، یہ سمندری نقشہ بھی اسی اسکیپر کے کیبن میں ہوگا۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم مارک گریڈی سے ہی کام لیں اور وہی ہمیں منزل تک پہنچائے؟ ہو سکتا ہے کہ تم راستے سے بھٹک جاؤ تو بڑی مشکل ہوگی۔ ہماری لانچ میں حساب سے ایندھن رکھا جاتا ہے، اگر سفر بیجا طویل ہو گیا تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ میں نے کہا، ایسی بات ہے تو اپنا ریوالور مجھے دے دو، میں مارک گریڈی کو ریوالور کی زد میں رکھ کر لانچ چلانے پر مجبور کرتا ہوں، تم اپنے ساتھیوں کو جا کر سنبھالو۔ اس نے اپنی جیب سے ریوالور نکال کر مجھے دے دیا۔ میں وہاں سے چلتا ہوا پھر کچن میں آیا۔ وہاں میں نے مارک گریڈی کے ہاتھ پاؤں کھول کر اسے ریوالور دکھاتے ہوئے کہا، چپ چاپ اسکیپر کیبن میں چل کر لانچ کو جزیرے کی طرف لے جاؤ۔ دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میں بددریغ گولی مار دوں گا۔ اس نے اسکیپر کیبن میں آ کر لانچ کو جزیرے تک پہنچانے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ تھوڑی دیر بعد ناصر پاشا بھی اسی کیبن میں آ گیا۔ اس نے کہا، میرے اور مارک گریڈی کے درمیان کوئی جانی دشمنی نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو شکست دینے اور نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مارک نے یہی کوشش کی تھی۔ جزیرے میں پہنچ کر اسے مجرم نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اس کی ایک ہی کوشش سمجھی جائے گی جو ناکام بنا دی گئی ہے۔ میں نے کہا، اگر اس دوران کسٹم آ جاتی اور سب لوگوں کو بے ہوش دے کر قانونی کارروائیاں شروع کر دیتی تو کیا ہم قانون کی گرفت میں نہیں آ جاتے؟ ناصر پاشا نے سر ہلا کر کہا، ہاں، مارک کی اس حماقت سے ہم سب قانون کی گرفت میں آ سکتے تھے۔ یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ مارک نے بہت بڑی حماقت کی تھی، میں اس کی اس حماقت کو بورڈ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن ایک قباحت ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ وہاں بورڈ کے سامنے میری یہ کمزوری بھی ظاہر ہوگی کہ میں مارک گریڈی کے فریب میں آ گیا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح شراب پی کر بے ہوش ہو گیا تھا، بلکہ مارک اس حد تک کامیاب ہو گیا تھا کہ وہ میرے مسلح معتمد محافظوں کو بھی بے ہوش کر چکا تھا اور مجھے تقریباً نااہل ثابت کر چکا تھا۔ میں اپنی یہ کمزوری بورڈ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے پوچھا، پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں نے بے ہوش کر دینے والی اس شراب کی بوتل کو سمندر میں پھینک دیا ہے اور وہ تمام چائے بھی ضائع کر دی ہے۔ مارک اب بورڈ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اس نے ہمیں ٹریپ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم سیدھی طرح ساحل تک گئے تھے اور سیدھی طرح ساحل سے واپس آ گئے۔ اس دوران ہمارے درمیان کوئی کشمکش نہیں ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح تو مارک بھی محفوظ ہو جائے گا، اس پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ ناصر پاشا نے کہا، ہاں، مجبوری ہے، اس پر الزام نہ آئے تو میں بھی نااہل ہونے کے الزام سے بچ جاؤں گا۔ بہتری اسی میں ہے کہ ہم اس معاملے کو جزیرے تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دیں، اور ان 3 آدمیوں کو بھی میں نے کھول دیا ہے۔ اب وہ آزاد ہیں، لیکن ہمارے آدمیوں کی نگرانی میں ہیں۔ جزیرے پر پہنچنے تک ہم ان کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ ہم سب ایک دوسرے کے پہلے جیسے شناسار دوست تھے، ویسے ہی دوستانہ انداز میں وہاں جزیرے میں پہنچیں گے۔ میں نے اس کے حالات پر غور کیا تو ناصر پاشا یہ فیصلہ کرنے میں حق بجانب نظر آیا کہ معاملے کو جزیرے میں پہنچنے سے پہلے ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ اس طرح ناصر پاشا کی اپنی کمزوری چھپ جاتی تھی اور مارک گریڈی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے ناصر پاشا اس کے محافظوں کو تقریباً پھانس لیا تھا اور انہیں نااہل ثابت کر چکا تھا۔ تقدیر سے وہ بچ گئے تھے، ورنہ ان کے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ وہ قیدی کی صورت میں جزیرے تک لائے جاتے۔ ناصر پاشا یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اس بات کو ختم کر دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم اس جزیرے کے ساحل پر پہنچ گئے۔ اس جزیرے کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا، لیکن رات کے وقت دور دور تک صرف کمکمے نظر آ رہے تھے۔ قریب ہی کہیں بہت بڑے جنریٹر کی آواز آ رہی تھی، جس سے پتہ چلا کہ جنریٹر کے ذریعے وہاں بجلی پیدا کی جاتی ہے، اور دور دور تک مکانوں یا کسی قسم کے ٹھکانوں میں بتیاں جلتی رہتی ہیں۔ ناصر پاشا مجھے اپنے ساتھ اپنے ایک بنگلے میں لے آیا۔ بنگلے تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی گاڑی کی ضرورت نہیں پڑی، ہم پیدل ہی چلتے ہوئے اس کی رہائش گاہ میں پہنچ گئے تھے۔ اس وقت 3:30 بج رہے تھے، صبح ہونے میں کچھ دیر تھی۔ ناصر پاشا نے کہا، اب تم آرام کرو، صبح اٹھ کر باتیں ہوں گی۔ ویسے تم نے جس طرح میرا ساتھ دیا ہے، اس سے تم پر میرا اعتماد اب پہلے سے زیادہ مستحکم ہو گیا ہے۔
میں تمہیں اب عمر بھر نہیں چھوڑوں گا اور اپنے ساتھ رکھوں گا اور تمہارے تمام مطالبات پورے کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ایک بیڈ روم میں پہنچایا جو بہت ہی پرتکلف انداز میں سجا ہوا تھا اور نہایت ہی آرام دہ تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ سونے سے پہلے میری عادت تھی کہ خیال خوانی کے عمل سے گزرتا تھا، اس لیے ابھی مجھے سونیا وغیرہ کی خبر لینی تھی۔ لہٰذا میں دروازے کو بند کر کے ایک سگریٹ سلگا کر ایک صوفے پر آرام سے بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کے بعد میں سونیا کے پاس تھا۔ اس کی سوچ نے مجھے بتایا کہ وہ سینڈل ابھی تک اسے واپس نہیں ملا ہے۔ بونوں کی گاڑیوں نے اور دشمنوں کی گاڑیوں نے اس ٹرک کا تعاقب کیا تھا، لیکن ایک چوراہے پر وہ ٹرک آگے نکل گیا تھا اور سگنل نہ ملنے کے باعث تعاقب کرنے والی گاڑیاں رک گئی تھیں۔ جب انہیں سگنل ملا اور وہ آگے بڑھیں تو اس وقت تک وہ ٹرک کہیں کا کہیں جا چکا تھا۔ اس کی تلاش میں وہ لوگ بہت دور تک پھٹکتے رہے تھے۔ یہ رپورٹ سونیا کو بہت پہلے مل چکی تھی۔ شام کو دوسری رپورٹ یہ ملی کہ وہ ٹرک ایک جگہ کھڑا ہوا پایا گیا تھا۔ بونوں نے دریافت کیا تھا کہ اس ٹرک میں ایک سینڈل پڑا ہوا تھا۔ وہ کہاں گیا؟ ٹرک ڈرائیور نے بتایا کہ جب ٹرک سے مال اتارا جا رہا تھا تو ایک استعمال شدہ سینڈل نظر آیا تھا۔ اسے اٹھا کر ان لوگوں نے ایک طرف پھینک دیا تھا۔ پیرس شہر کو بہت صاف ستھرا رکھا جاتا ہے۔ راستے یا کنارے پر کہیں تھوڑا سا بھی کچرا نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی چیز پڑی ہو تو راستے کی صفائی کرنے والے بھنگی فوراً ہی اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے بونوں نے اندازہ لگایا کہ اس سینڈل کو کوئی بھنگی کچرے کے ڈرم میں لے گیا ہے۔ قریب ہی ایک بڑا کچرا گھر تھا جہاں تمام جگہ کا کوڑا کرکٹ لا کر ڈالا جاتا تھا۔ وہ سب کے سب بونے کچرا گھر گئے تھے اور کچرا گھر کے پورے کچرے کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا، لیکن وہ سینڈل نہیں ملا تھا۔ وہ دیکھنے کا منظر تھا کہ اونچے قد کے دشمن اور ننھے قد کے بونے سب کے سب کچرا گھر کے کچرے کو الٹ پلٹ رہے تھے اور وہاں سے گزرنے والے راہگیر انہیں حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ یہ اونچے لوگ اور چھوٹے لوگ اس کچرا گھر کو کیوں الٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں۔ بعد میں ان لوگوں نے سوالات کیے تو انہیں بتایا گیا کہ ان سب کو صرف ایک سینڈل کی تلاش ہے اور سینڈل انہیں نہیں مل رہا ہے۔ تب وہاں کھڑے ہوئے ایک نوعمر لڑکے نے کہا، میں نے ایک بدحال بوڑھے شخص کو دیکھا ہے۔ اس کی عادت ہے کہ وہ کچرا اپنی جھولی میں سمیٹ کر لے جاتا ہے۔ اس نے ایک سینڈل کو یہاں سے اٹھایا تھا اور اپنی جھولی میں ڈال کر لے گیا تھا۔ ایک بونے نے اس نوعمر لڑکے سے پوچھا تھا کہ وہ بوڑھا کہاں رہتا ہے۔ لڑکے نے جواب دیا تھا، میں نہیں جانتا، وہ کبھی کبھی ادھر سے گزرتا ہے اور کچرا گھر سے کچھ نہ کچھ اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال کر لے جاتا ہے۔ پھر اس سے سوال کیا گیا کہ اس نے سینڈل کو اٹھا کر کیا کیا تھا، وہ اسے لے کر کس سمت گیا تھا۔ لڑکے نے جواب دیا کہ اس نے سینڈل کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور سینے سے لگانے کے بعد کہہ رہا تھا، میری بچی تم کہاں ہو؟ اتنی تلاش کے بعد آج تمہارا سینڈل ملا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کل تم بھی مجھے مل جاؤ گی۔ میں تمہیں تلاش کرتا رہوں گا، میری بچی تم کہاں ہو؟ اس کے بعد وہ بوڑھا بدحال شخص روتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ نوعمر لڑکے کی زبان سے یہ ساری باتیں سننے کے بعد اس کچرا گھر کی تلاشی لینے کا کام تو ختم ہو گیا، لیکن دوسری ڈیوٹی شروع ہو گئی۔ وہاں ایک بونے کو کچرا گھر کے پاس ڈیوٹی پر لگا دیا گیا تھا کہ جب بھی وہ بوڑھا نظر آئے تو فوراً اس کا تعاقب کرے یا اسے سینڈل کا مطالبہ کرے۔ دوسری طرف قداور دشمنوں میں سے بھی ایک شخص وہاں نگرانی کے لیے رہ گیا۔ اب وہاں یوں ڈیوٹی بدلی جانے والی تھی کہ 6 گھنٹے بعد ایک بونا وہاں ڈیوٹی پر رہتا۔ اسی طرح وہاں 6 گھنٹے کے بعد ایک قداور دشمن بھی ڈیوٹی بدلتا رہتا تھا۔ وہ سینڈل اچھے خاصے تماشے دکھا رہا تھا۔ اب تک اس بوڑھے کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چلا تھا۔ اب تک دوسرے بونے اور قداور دشمن سب کے سب شہر کے دوسرے حصوں میں ایک بدحال بوڑھے شخص کو تلاش کر رہے تھے۔ جو بھی بوڑھا شخص داڑھی بڑی ہوئی، کپڑے پھٹے ہوئے اور بدحال قسم کا نظر آتا تھا تو وہ لوگ اس کا محاسبہ کرنے لگتے تھے اور اسے ایک سینڈل کا مطالبہ کرنے لگتے تھے۔ پھر پتا چلتا تھا کہ یہ وہ بوڑھا نہیں ہے جس کی انہیں تلاش ہے۔ سونیا نے جب سے سنا تھا تب سے اس کے تصور میں بوڑھے کا خیالی سراپا ابھرتا تھا اور وہ اسے روتا ہوا نظر آتا تھا۔ سونیا کو یہ لگتا تھا جیسے وہ بوڑھا اسے پکار پکار کر کہہ رہا ہو، میری بچی تم کہاں ہو؟ آج تمہارا سینڈل مجھے ملا ہے، کل تم مجھے مل جاؤ گی۔ میری بچی میں تمہیں تلاش کرتا رہوں گا اور ایک دن تمہیں ضرور پالوں گا۔ سونیا بڑی سنجیدگی سے سوچ رہی تھی۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا کیونکہ ادھر میری طرف رات تقریباً گزر چکی تھی اور اب مجھے نیند آ رہی تھی۔ میں نے سونیا کے پاس سے واپس آ کر چپ چاپ دسوندی کی خبر لی۔ ممی کو دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ پھر میں واپس اپنی جگہ آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ اپنے آپ کو سلانے سے پہلے میں نے ناصر پاشا کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، وہ سو چکا تھا۔ میں نے اس کے خوابدیدہ دماغ میں جھانک کر اس کے دماغ کو یہ ہدایت دی کہ وہ صبح 9 بجے سے پہلے بیدار نہ ہو۔ میں نے اسے اس طرح 9 بجے تک محدود کرنے کے بعد اپنے آپ کو سلانا شروع کیا۔ اپنے دماغ کو ہدایت دی
کہ میں صبح 8 بجے تک سوتا رہوں گا۔ اگر کوئی میری خوابگاہ میں داخل ہو، کوئی بھی کسی راستے سے بھی یہاں آنے کی کوشش کرے تو میری آنکھ کھل جائے۔ یہ تمام ہدایات دینے کے بعد میں اطمینان سے سو گیا۔ میری بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی زندگی 4 گھنٹے کے لیے تھم گئی۔ 4 گھنٹے تک میں آرام اور سکون سے سوتا رہا۔ ٹھیک 8 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ میں غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر ایک سگریٹ سلگا کر صوفے پر بیٹھ گیا اور ناصر پاشا کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ویسے میں چاہتا تو اسے سوتے سے جگا سکتا تھا، لیکن میں نے دانستہ ایسا نہیں کیا کیونکہ مجھے ممی سے باتیں کرنی تھی۔ ممی نے پچھلے دن ہی اسپتال جا کر اسونتی سے شناسائی پیدا کر لی تھی اور اس سے اس قدر بے تکلف ہو گئی تھی کہ اسے بیٹی بنا لیا تھا۔ شام کو اس کی عیادت کے لیے گئی تھی، پھر اس وقت بھی صبح اسپتال میں اس کے پاس موجود تھیں اور ان کی دلجوئی کر رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا، ہیلو ممی، آپ بہت ہی اچھی ممی ہے اور آپ نے میری بات پر عمل کرتے ہوئے اتنی جلدی رسونتی سے دوستی کر لی ہے۔ آپ اسے یہ بتا دیں کہ آپ نے فرحاد کو بیٹا بنایا ہے، کیونکہ اب یہ بات تقریباً چھپی ہوئی نہیں ہے کہ فرحاد کی ٹیلیپیتھی بھی اس دنیا میں زندہ ہے اور فرحاد کہیں روپوش ہے۔ ممی نے کہا، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ میں تمہارے حوالے سے دوستی کروں تو رسونتی سچ مچ میری بیٹی بن کر میرے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کرتی رہے گی اور اس طرح ہمارا آپس کا رشتہ مستحکم ہوتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اس سے ذکر کرتی ہوں۔ میں نے کہا، ممی آپ رسونتی سے باتیں کریں، میں جا رہا ہوں، اس وقت بہت مصروف ہوں، بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اس کے دماغ سے واپس آ گیا۔ اس وقت دروازے پر دستک ہو رہی تھی، میں سمجھ گیا ناصر پاشا آیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے کو کھول دیا۔ وہ بستر سے اٹھتے ہی چلا آیا تھا، مجھے بالکل تیار دے کر شرمندگی سے بولا، بھائی معاف کرنا، میں دیر تک سوتا رہ گیا، بس ابھی آدھ گھنٹے کے اندر تیار ہو کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں پھر اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگا کر اس کے کش لگانے لگا۔ تقریباً پون گھنٹے بعد ایک بوڑھی ملازمہ نے مجھے بلایا اور ایک ڈائننگ روم میں پہنچا دیا۔ وہاں ناصر پاشا بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میز پر پرتکلف ناشتہ چنا ہوا تھا۔ ہم دونوں ناشتہ کرتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ ناصر پاشا نے بتایا، روزانہ لنچ کے وقت بورڈ کے ممبران وہاں ایک بڑے سے ہال میں جمع ہو جاتے ہیں اور پیش آنے والے مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے۔ کل رات جو کچھ ہوا اسے ہم نے چھپا دیا، لیکن 12 لڑکیاں جو تم نے غائب کر دی ہیں اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تم سوچ لو تو کیا جواب دے گے؟ ویسے میں تم سے معاملے میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا، میں نے ان تمام لڑکیوں کے ریکارڈ ضائع کر دیے ہیں، اب ان کو کسی صورت سے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ جو لڑکیاں کراچی شہر کی رہنے والی تھیں وہ اپنے گھروں کو پہنچ گئی تھیں اور جو باہر سے آئی تھیں انہیں مراد داتا اب تک پہنچانے چلا گیا ہوگا، لہٰذا اب ان لڑکیوں کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناصر پاشا نے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تمہیں ان لڑکیوں کو واپس ان کے گھروں تک پہنچا کر کیا ملا؟ میں اسے جواب دینا چاہتا تھا کہ مجھے روحانی سکون ملا ہے، غیرت سلامت رہی ہے، لیکن میں فی الحال اسے یہ جواب نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے اس خوشبو کے جزیرے کو اچھی طرح دیکھنا تھا اور اچھی طرح چھان پھٹک کے بعد اپنے طور پر کوئی مثبت انداز میں قدم اٹھانا تھا۔ میں نے اسے جواب دیا، میں جو کچھ بھی کرتا ہوں یا تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا وہ ایک انتقامی کارروائی تھی۔ ملک نواز نے مجھ سے انتقام لینے کے لیے مراد دادا جیسے گنڈوں بدماشوں کو میرے پیچھے لگایا تھا۔ تم نے دیکھ ہی لیا کہ میں نے تم سے کیسے دوستی کی۔ اسی طرح میں نے مراد دادا کو بھی دوست بنا لیا اور تمہاری ساحلی عمارت میں جا کر ان 12 لڑکیوں کو نجات دلائی اور انتقام انہوں نے آزاد کر دیا کہ تمہیں یا ملک نواز یا امیر حسن کو اچھا خاصا نقصان پہنچے تو تم لوگوں کو میری اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح میری اہمیت کا اندازہ تمہیں ہو گیا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، ہاں میں سمجھ رہا ہوں کہ تم میرے لیے کتنے اہم ہو۔ میرا دل کہتا ہے کہ تم میرے بہت کام آئے گو۔ میرا دل کہتا ہے کہ تم میرے بہت کام آؤ گے اور جو نقصان مجھے پہنچا ہے اس سے زیادہ فائدہ میں تمہارے ذریعے حاصل کر سکوں گا۔ بہرحال آج دوپہر کو جب بورڈ کی میٹنگ ہوگی تو میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور وہاں تمام لوگوں سے تمہارا تعارف کراؤں گا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم باہر آ گئے۔ اب جزیرے کی سیر کرنے کا ارادہ تھا۔ ناصر پاشا نے بتایا کہ وہ جزیرہ 30 میل کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور وہاں ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے کے لیے ٹیکسیاں اور رکشے ہیں جو کہ کرایہ نہیں لیتے۔ یہ سب جزیرے کے باشندوں کے لیے مفت سروس ہے، بلکہ یہاں دکانوں میں جو مال رکھا ہوا ہوتا ہے جزیرے میں رہنے والے تمام لوگ وہاں جا کر اپنی ضروریات کا سامان لے سکتے ہیں، کیونکہ یہاں اجنبی لوگ نہیں آتے ہیں۔ یہاں 12 ممالک کے ٹھیکیدار اور ان کے ہاتھ مسلح محافظ ہوتے ہیں، یا پھر وہ عورتیں ہوتی ہیں جو ایک جگہ سے امپورٹ ہوتی ہیں دوسری جگہ ایکسپورٹ کی جاتی ہیں۔ ان سب عورتوں کے لیے مفت شاپنگ کا انتظام کیا گیا ہے۔ ناصر پاشا کے لیے ایک مخصوص کار تھی جس میں بیٹھ کر ہم وہاں سے روانہ ہوئے۔ جزیرہ بہت ہی خوبصورت تھا، دن بھی بڑا خوشنما اور چمکیلا تھا۔ دور دور تک لکڑی یا پھوس کے بنے ہوئے کاٹیج نظر آ رہے تھے جو کہ بڑی خوبصورتی سے بنائے گئے تھے۔ جو بڑے بڑے کاٹیج تھے
ان کے متعلق ناصر پاشا نے بتایا کہ وہ سب دکانیں ہیں اور ان میں مختلف ضروریات کا سامان دستیاب ہو جاتا ہے۔ کار میں بیٹھ کر مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ چوراہوں پر نیلی وردی میں ملبوس نوجوان نظر آتے تھے، جن کے ہولسٹروں میں ریوالور ہوا کرتے تھے، اور عورتیں اور لڑکیاں ادھر ادھر آزادی سے گھومتی پھرتی نظر آتی تھی۔ کسی پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ دور دور تک کھجور کے گھنے درخت نظر آتے تھے۔ وہاں کا ماحول بڑا ہی خوبصورت اور رومانٹک لگتا تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر ناصر پاشا نے گاڑی روک دی۔ وہ علاقہ جہاں گاڑی روکتی گئی تھی وہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر خوبصورت سے بڑے بڑے کاٹیج بنے ہوئے تھے۔ ناصر پاشا نے کہا کہ یہ کاٹیج تربیت گاہ کہلاتے ہیں۔ یہاں مختلف ممالک سے آنے والی لڑکیوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ میں نے پوچھا انہیں کس قسم کی تربیت دی جاتی ہے؟ اس نے جواب دیا، پہلے ان لڑکیوں کی تصویریں مختلف ممالک کے دولت مند صورت مندوں کے پاس بھیجی جاتی ہیں۔ جب ان کا سودا طے ہو جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ دولت مند کس ملک سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی زبان کیا ہے۔ اس کی پسندیدہ لڑکی کو اس کے ملک کی زبان سکھائی جاتی ہے۔ اس کے مزاج کے مطابق بیٹھنے اٹھنے اور ہنسنے بولنے کے آداب سکھائے جاتے ہیں۔ ان کی تہذیب کے مطابق اس لڑکی کو ڈھالا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ ہم کار سے اتر کر ایک کاٹیج میں گئے۔ وہاں کلاس لگی ہوئی تھی اور ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، کسی مخصوص ملک کی زبان سیکھ رہی تھی۔ ان میں چند پاکستانی لڑکیاں بھی تھیں۔ یہ دیکھ کر میرا خون اندر ہی اندر کھولنے لگا، لیکن میں نے بہت برداشت سے کام لیا۔ کوئی دوسرا وقت ہوتا تو میں اسی جگہ ناصر پاشا کی ایسی درگت بناتا، اسے ایسی عبرتناک موت سے ہمکنار کرتا کہ دوسرے دیکھنے والے تھر تھرا کر رہ جاتے اور کان پکڑ کر توبہ کر لیتے کہ آئندہ کبھی میرے ملک کی عزت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ وہاں سے ہم دوسری کلاس میں گئے۔ اس کلاس میں لڑکیوں کو چال سکھائی جا رہی تھی کہ کس طرح ناز و انداز سے چلنا چاہیے، دبلی پتلی لڑکیوں کو کس طرح شاہی گل کی طرح لچکنا چاہیے، اور ذرا صحت مند جسم رکھنے والی لڑکیوں کو کس طرح قدم اٹھانا چاہیے۔ گویا انہیں محبوبانہ انداز سکھائے جا رہے تھے۔ ایک اور کلاس میں موسیقی سنائی دے رہی تھی۔ ہم وہاں گئے تو وہاں بھی ایک سے ایک طرح دار حسین لڑکیاں نظر آ رہی تھیں، اور وہ سب ڈسکو میوزک پر رقص کرنا سیکھ رہی تھیں۔ میں نے ناصر پاشا سے کہا، یہاں سے چلو، مجھے ناچ گانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہم کار میں بیٹھ کر ایک طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں پاشا نے پوچھا، کیا آپ فلم اسٹوڈیو دیکھنا پسند کرو گے؟ میں نے پوچھا، کیا یہاں فلم اسٹوڈیو بھی ہے جہاں فلمیں بنائی جاتی ہیں؟ ہاں، مگر ہمارے ملک میں جیسی سیدھی سادی شریفانہ فلمیں بنتی ہیں ویسی نہیں۔ یہاں بلو فلمیں تیار کی جاتی ہیں۔ تم وہاں جا کر شوٹنگ دیکھو گے تو تمہاری رات کی نیند حرام ہو جائے گی۔ میں اپنی راتوں کی نیند اور دن کا سکون برباد نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا میں ایسی جگہ نہیں جاؤں گا۔ ویسے اب پتہ چلا کہ ساری دنیا میں جو بلو فلمیں اور برہنہ تصویروں کے البم فروخت ہوتے ہیں وہ ایسے ہی جزیروں اور ایسے ہی اسٹوڈیوز میں تیار کیے جاتے ہیں۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکراتا رہا اور مجھے اس جزیرے کی سیر کراتا رہا۔ میں نے اس چھوٹے سے جزیرے میں پوری ایک دنیا آباد دیکھی۔ وہاں انسانی ضروریات اور انسانوں کی تفریحات کا ہر سامان موجود تھا۔ کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس جزیرے کو ہر اعتبار سے مکمل بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کا نام پرفیوم آئی لینڈ کی بجائے ڈریم آئی لینڈ یعنی خوابوں کا جزیرہ ہونا چاہیے تھا۔ میں نے وہاں کی سیر کرتے ہوئے دیکھا، جگہ جگہ ٹیلی فون بوتھ بنے ہوئے تھے۔ ہر ٹیلی فون بوتھ کے پاس ایک بڑا سا بجلی کا سیاہ نیون سائن نصب کیا گیا تھا۔ اس وقت ہر سیاہ بورڈ پر سرخ حروف میں لکھا ہوا تھا، ناصر پاشا رابطہ قائم کرے۔ بورڈ پر یہ فقرہ پڑھنے کے بعد ناصر پاشا نے ایک ٹیلی فون بوتھ کے پاس گاڑی روک دی۔ میں نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ ناصر پاشا نے کہا، اس جزیرے میں جتنی جگہ ٹیلی فون بوتھ ہیں وہاں کے نیون سائن پر یہی جملہ لکھا ہوا ہوگا، ناصر پاشا رابطہ قائم کریں، یعنی مجھے یہاں کے آفس سے رابطہ قائم کرنا ہے۔ جب میں رابطہ قائم کر لوں گا، باتیں ہو جائیں گی تو بلیک نیون سائن سے یہ تحریر خود بخود صاف ہو جائے گی۔ ناصر پاشا یہ کہہ کر بوتھ کے اندر چلا گیا اور میں ناصر پاشا کے دماغی بوتھ کے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ ریسیور اٹھانے کے بعد ایک نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ اس کے بعد فوراً ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ اس نے کہا، ہیلو، میں ناصر پاشا بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، میں جنرل سیکریٹری پال میسن بول رہا ہوں۔ اب تک تم نے پچھلی رات کے بارے میں رپورٹ نہیں بھیجی۔ اس کے برعکس مارک گریڈی نے رپورٹ دی ہے کہ کل رات کو لانچ میں تمہارے اور اس کے درمیان آزمائشی سازش ہوئی تھی جس میں وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ صرف تمہارے ایک آدمی کی مداخلت نے تمہیں بچا لیا، ورنہ تم دھوکہ کھا چکے تھے۔ ناصر پاشا نے کہا، وہ بکواس کرتا ہے۔ مجھے دھوکہ دینے کے لیے اسے پھر ایک بار جنم لینا پڑے گا۔ میں اپنے ساتھ صرف سٹین گن والے محافظ ہی نہیں
बल्कि अच्छी जहानत रखने वाले साथी भी रखता हूँ, जो ऐसे आड़े वक्त पर काम आते हैं और दूसरों की साजिशों को नाकाम बना देते हैं। मैं अभी आकर अपनी मुकम्मल रिपोर्ट दूंगा, बस मैं पहुंचने ही वाला हूँ। ठीक 1 बजे बोर्ड के तमाम मेंबरान अपनी अपनी सीट पर मौजूद होंगे और आपके मुंतजर रहेंगे। आप वक्त पर पहुंच जाएं। नासिर बादशाह ने अपने रिस्ट वॉच में वक्त देखा। 1 बजने में अभी 15 मिनट बाकी थे। वो रिसीवर रखकर टेलीफोन बूथ से बाहर आ गया, फिर कार में आकर बैठते हुए बोला, इस मार्क ग्रेडी ने रिपोर्ट दे दी है। उसने कार स्टार्ट की। मैंने पूछा, कैसी रिपोर्ट? मैं समझता था कि वो साजिश में नाकाम हुआ है तो पिछली रात वाली बातें नहीं दोहराएगा, लेकिन उसने बोर्ड के मेंबरान के पास वो सब कुछ लिखकर भेजा जो कल रात हमें पेश आया था। हाँ, मुझे भी जवाबन रिपोर्ट देना होगी। मैंने पूछा, क्या तुम रिपोर्ट देने के लिए यहाँ किसी सरबराह के पाबंद हो? उसने जवाब दिया, यहाँ कोई किसी से बड़ा नहीं है, मगर हाँ रुतबे बांट दिए गए हैं। मसलन हमारे बोर्ड का एक चेयरमैन है और एक जनरल सेक्रेटरी है। हम उन्हें बड़ा तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन हुक्म तस्लीम नहीं करते, चूँकि असूलन बहुत से काम अपनी मर्जी के खिलाफ भी करना पड़ते हैं। इसलिए उसूल के मुताबिक मैं रिपोर्ट पेश करूंगा। हम बातें करते हुए एक पुख्ता इमारत के सामने पहुंच गए। मेरे ख्याल से पूरे जजीरे में वही एक पुख्ता इमारत थी, वरना हर तरफ लकड़ियों के या बांस के कॉटेज बने हुए थे। कार से उतरने के बाद हम इमारत में दाखिल हुए और जीने पर चढ़ते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंचे। वहां एक बड़े हॉल में एक लंबी सी मेज बिछी हुई थी, जिसके चारों तरफ 11 आदमी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। 12वां नासिर पाशा था, जो अब वहां पहुंचा था। नासिर पाशा ने वहां पहुंचते ही कहा, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज मैं अपने साथ एक खुसूसी मेहमान को लेकर आया हूँ। ये मेरे साथ बैठेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को एतराज नहीं होगा। वहां बैठे हुए एक शख्स ने कहा, कोई बात नहीं, उसूलन हम में से हर मेंबर अपने खुसूसी मेहमान किसी वक्त भी ला सकता है, इसलिए आपके मेहमान पर हमें कोई एतराज नहीं है। बोलने वाला वही जनरल सेक्रेटरी पॉल मेसन था। मैंने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा, फिर नासिर पाशा के करीब ही कुर्सी पर बैठ गया। जनरल सेक्रेटरी ने पूछा, मिस्टर नासिर पाशा, क्या आपके हुसूसी मेहमान का नाम तारिक महमूद है? नासिर पाशा ने इस बात में सर हिलाकर कहा, जी हाँ। क्या ये वही शख्स है जिसने कल आपको 12 या 13 लड़कियों का नुकसान पहुंचाया है? नासिर पाशा ने इस बार भी इस बात में सर हिलाकर कहा, जी हाँ, ये वही शख्स है, लेकिन मेरा दुश्मन नहीं है। मिस्टर नासिर पाशा, आप अजीब बात कह रहे हैं। जिस शख्स ने आपको लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया हो वो आपका दुश्मन नहीं तो दोस्त कैसे हो गया? इसने मुझे दुश्मन बनकर नुकसान नहीं पहुंचाया। दरअसल ये अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करना चाहता था। मेरे पास अपने लिए एक तरह से जगह बनाना चाहता था। इसे महाना 50,000 रुपए की जरूरत है और ये इतनी बड़ी रकम कमाने के लिए बड़े से बड़े खतरात को भी खातिर में नहीं लाता है। इसने साबित किया है कि ये बड़ा ही जीदार, बेबाक और दिलेर होने के साथ साथ ज़हीन भी है। मैं आपको शुरू से इसकी दास्तान सुनाता हूँ। ये कहकर नासिर पाशा उस वक्त से मेरी कहानी सुनाने लगा जब मैं मलक नवाज के घर 5,000 रुपये लेने के लिए गया था। फिर मैंने मलक नवाज को किस तरह हैंडल किया, फिर उसके किराए के गुंडे मुराद दादा को किस तरह अपनी सलाहियतों से दोस्त बनाया। इसके बाद किस तरह मैंने उनकी साहिली इमारत में पहुंचकर उनके तमाम आदमी को ज़ेर किया, जबकि उनके 4 आदमी स्टेन गन रखते थे। मैंने उनमें से 5-6 को हलाक किया था, बाकी को एक कमरे में कैद कर दिया था और 12 लड़कियों को उनके रिकॉर्ड के साथ ले गया था। फिर रात के अंधेरे में, जबकि वहां हर कोई तन्हा आते हुए डरता था, मैं तन्हा आया था और इतने सारे दुश्मनों के दरमियान मैंने नासिर पाशा को तन्हाई में 2 बातें करने की दावत दी थी। फिर हम दोनों ही मिलकर इस नतीजे पर पहुंचे थे कि हम दोस्त बन सकते हैं और नासिर पाशा मुझको अपने हाँ कोई आला ओहदा दे सकता है और माहाना 50,000 रुपए की आमदनी का इंतजाम कर सकता है। नासिर पाशा यहाँ तक कहने के बाद चंद लम्हे रुका, फिर अपना बयान जारी रखते हुए बोला, अब आप लोग सोचेंगे या सवाल करेंगे कि मैंने बगैर किसी आजमाइश के इसे अपने साथ क्यों रख लिया और इसे जजीरे में क्यों ले आया। जैसा कि मुझे चैलेंज किया गया था कि मेरे पास कोई काबिल जिक्र, दिलेर, सहीन और हाजिर दिमाग नाइब नहीं है, मैं किसी वक्त भी धोखा कर सकता हूँ, तो मैंने इस चैलेंज को इस तरह कबूल किया कि तारिक महमूद को अपने साथ ले आया हूँ। अगर मैं इसे साथ न लाता तो पिछली रात लॉन्च में मार्क ग्रेडी अपनी साजिश में कामयाब हो चुका होता। सिर्फ मेरे साथी की वजह से वो नाकाम हो गया और यही मेरी कामयाबी है। मैंने तारिक महमूद को अपने हाथ नायब की हैसियत से मुंतखब करके कोई गलती नहीं की है। इस बार बोर्ड के चेयरमैन ने मुखातिब करते हुए कहा, मिस्टर नासिर पाशा, पिछली रात तुमने लॉन्च में तारिक महमूद को आजमा लिया और उसने बेहतरीन साथी होने का सबूत भी दिया है। इस लिहाज से तुम्हारा इंतखाब गलत नहीं है, लेकिन दोस्त बनने के लिए दोस्त के नुकसान की तलाफी करना पड़ती है। इसने 12 लड़कियों को या मेरा ख्याल है 13 लड़कियों को तुमसे छीन कर और कहीं ले जाकर
जो इंतकामी कार्रवाई की थी या अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करना चाहा था, उसके बाद अब ये दोस्ती इस बात का तकाजा करती है कि इंतकाम या नुमाइश जो कुछ भी था, ये अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। लिहाजा अब तारिक महमूद उन लड़कियों को वापस ले आए। नासिर पाशा ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा। मैंने जरा बुलंद आवाज में कहा, मिस्टर चेयरमैन, मैंने उन 13 लड़कियों को उनके घरों में वापस पहुंचा दिया। अब मैं उन्हें वापस नहीं ला सकता। चेयरमैन ने पूछा, तुम्हें उन लड़कियों को उनके घरों में वापस पहुंचाकर क्या मिला? ये तो कोई इंतकामी या आजमाइशी कार्रवाई न हुई। तुम्हारी इन हरकतों से तो जाहिर होता है कि तुम उन लड़कियों की भलाई चाहते हो, उन्हें कारोबार का जरिया बनाना नहीं चाहते, इसलिए तुमने उन्हें वापस भेज दिया। अगर तुम उन्हें कारोबार का जरिया नहीं बनाना चाहते तो फिर ये जजीरा तो पूरा कारोबारी नौयत का है और यहाँ वही कारोबार होता है जो तुम्हें पसंद नहीं है। नासिर पाशा ने मेरी हिमायत में कहा, तारिक महमूद को ये कारोबार पसंद है, बल्कि कोई सा भी कारोबार हो, जायज या नाजायज के चक्कर में पड़े बगैर उसे सिर्फ रुपया कमाने से मतलब है। जैसा कि मैंने कहा है कि ये 50,000 रुपये माहाना कमाना चाहता है और हर अच्छी बुरी बात को कबूल करने के लिए आमादा है। चेयरमैन ने जवाबन कहा, अगर ये हमारा कारोबार पसंद करता है तो उन 13 लड़कियों को वापस लाए, और अगर नापसंद करता है तो उन्हें उनके घरों में रहने दे। ये इसका इम्तहान है। मैंने कहा, मैंने इंतकामन उन 13 लड़कियों को उनके घरों तक पहुंचाया था, और इंतकाम ऐसा जज्बा होता है कि उस वक्त जो बात सुझाई देती है आदमी वही कर गुजरता है। चुनाचा मैंने उनके तमाम रिकॉर्ड चला दिए थे। अब उन्हें फांसने और ब्लैकमेल करने का कोई जरिया मेरे या नासिर पाशा के पास नहीं है। वो 13 लड़कियां चली गईं, कोई बात नहीं, अब और 13 लड़कियां बल्कि 1300 लड़कियां आ जाएंगी अगर मैं नासिर पाशा के साथ लगा रहा। नासिर पाशा ने कहा, मेरे मुल्क में लड़कियों की कमी नहीं और मेरे बहुत से शिकारी बड़े बड़े शहरों में फैले हुए हैं। मैं तारिक महमूद से इस किस्म का कोई काम नहीं लूंगा। ये मेरे साथ रहेगा और मेरा खास नायब बनकर मेरे काम आता रहेगा। रह गई 13 लड़कियों के नुकसान की बात, तो ये नुकसान मेरा हुआ है। इस जजीरे में उन 13 लड़कियों को नहीं ला सका, कोई बात नहीं, कारोबार में नफा नुकसान तो होता ही रहता है। मैं जल्द ही इस नुकसान को पूरा कर लूंगा। वहां बैठे हुए एक दूसरे मेंबर ने कहा, मिस्टर चेयरमैन और मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बेशक किसी को अपने लिए मुंतखब करना मिस्टर नासिर पाशा का ज़ाती मामला है। उन्होंने अपने लिए एक शख्स का इंतखाब कर लिया, ये ठीक है, लेकिन जजीरे में जो भी नया शख्स आएगा पहले उसकी अच्छी तरह छानबीन होना चाहिए। उसका माजी सामने आना चाहिए कि वो क्या था और अब क्या है, और वो हमारे जजीरे में किस नीयत से आया है। जनरल सेक्रेटरी पॉल मैसन ने तायद में सर हिलाते हुए कहा, मैं इस बात की तायद करता हूँ कि इस जजीरे में खुद नासिर पाशा का मेरा मुंतखब किया हुआ कोई भी नया शख्स आएगा तो उसे शक व शुबे की नज़रों से ही देखा जाएगा। उसके मुतालिक जब तक मुकम्मल मालूमात फ्राहम न हो जाए उस वक्त तक इस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। वहाँ 12 ममालिक के मेंबरान बैठे हुए थे। उन मेंबरों को अगर ठेकेदार कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। वो सब अपने अपने मुल्क के तिजारती नुमाइंदे थे, बल्कि और भी मज़मूम अल्फाज में दलाल थे। उनमें से एक ने नासिर पाशा की हिमायत में बात कही थी। बाकी सब ने एतराज़ करते हुए कहा कि मेरा माजी इन लोगों को मालूम होना चाहिए और मेरे बारे में पहले एतमाद हासिल करना चाहिए कि मैं यहाँ आकर किसी की ज़ात को नुकसान तो नहीं पहुँचाऊँगा। मैंने जनरल सेक्रेटरी को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या आपके जजीरे में किसी ने किसी को नुकसान पहुँचाया है? जनरल सेक्रेटरी ने जवाब दिया, इस जजीरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सारे लोग हमारे जाने पहचाने हैं। सिर्फ वो लड़कियां ही अजनबी होती हैं जो कुछ अरसे के लिए यहाँ ट्रेनिंग हासिल करने आती हैं, फिर दूसरे ममालिक की तरफ चली जाती हैं। यहाँ सारे एतमाद के लोग हैं और किसी को किसी की ज़ात से कभी नुकसान नहीं पहुँच। उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि अचानक वो साकित हो गया। उसकी आवाज़ बंद हो गई, दीदे फैल के मुंह खुल गया और वो बैठे बैठे मेज़ पर ऊंधा हो गया। सारे लोग यक बयक खड़े हो गए और उसकी हालत देखकर हकीकत जानने के लिए जो शख्स उसके करीब बैठा हुआ था उसने उसकी गर्दन की तरफ देखते ही चीख कर कहा, इसे भी हाथ मत लगाओ, इसकी गर्दन में एक सुई चुभी हुई है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि किसी ने इसकी तरफ जहरीली सुई फेंकी है। ये देखो, ये बिल्कुल साकित हो गया है, ये मर गया है। सबके सब मुझे यूं देखने लगे जैसे मैंने ही उसे बैठे बैठे कत्ल कर दिया हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अभी ये जनरल सेक्रेटरी इस बात का दावा कर रहा था कि इस जजीरे में कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, यानी कोई किसी का दुश्मन नहीं है, और अब ये खुद अपनी बात पूरी होने से पहले किसी की दुश्मनी का शिकार हो गया है। चेयरमैन ने चीखकर कहा, यहाँ खड़े खड़े वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमें फ़ौरन बाहर निकलकर देखना चाहिए कि ये जहरीली सुई किसने फेंकी है। उसकी बात सुनते ही कुछ लोग दौड़ते हुए हॉल से बाहर निकल गए ताकि नामालूम कातिल का पता चला सके। मैं इत्मीनान से बैठा रहा, इसलिए कि जब वो जनरल सेक्रेटरी
اس زہریلی سوئی کا نشانہ بنا تھا، اس وقت سے اب تک اتنا وقت ضائع ہو چکا تھا کہ قاتل کو فرار ہونے کا بآسانی موقع مل گیا ہوگا۔ اب وہ ان کے ہاتھ نہیں آ سکے گا۔ ہال میں صرف میں، ناصر پاشا اور چیئرمین رہ گئے تھے۔ چیئرمین بہت موٹا آدمی تھا، دوڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے بیٹھا رہ گیا۔ وہ فون کا ریسیور اٹھا کر کسی کے نمبر ڈائل کرنے کے بعد کہہ رہا تھا کہ فوراً ہی ڈاکٹر کو یہاں بھیج دیا جائے۔ جب اس نے ریسیور رکھ دیا تو ناصر پاشا نے اسے پوچھا، مسٹر چیئرمین، کیا ہمارے جزیرے میں دشمن بھی بستے ہیں؟ ابھی اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یہاں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ اب یہ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کا کوئی علاقہ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں دوست اور دشمن نہ رہتے ہوں۔ چیئرمین اپنی جیب سے رومال نکال کر چہرے سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہنے لگا، میں حیران ہوں کہ یہ قتل کیسے ہوا، کیوں ہوا اور کس نے کیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمارے جزیرے میں ایسے سوالات ہمارے دماغ میں پیدا ہوں گے اور ہم ان کا جواب تلاش کرنے کے لیے کسی قاتل کو تلاش کرتے پھریں گے۔ ویسے مسٹر پاشا، آپ یہاں کیوں بیٹھے رہ گئے؟ آپ کا بھی فرض ہے کہ قاتل کی تلاش میں جائیں۔ ناصر پاشا کے کچھ کہنے سے پہلے میں نے کہا، جناب بہت دیر ہو چکی ہے۔ جتنی دیر میں یہاں سے لوگ باہر گئے ہیں اتنی دیر میں وہ قاتل فرار ہو چکا ہوگا۔ اس وقت وہ گرفت میں نہیں آ سکے گا۔ اس کا پیچھا کرنا ہوا کا پیچھا کرنے کے برابر ہے۔ جنرل سیکریٹری پال میسن کی لاش اوندے منہ میز پر پڑی تھی، کسی نے اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ڈاکٹر جلد ہی وہاں پہنچ گیا اور اس نے ہم لوگوں سے درخواست کی کہ لاش کو میز پر لٹا دیا جائے۔ میں نے اور ناصر پاشا نے مل کر لاش کو سنبھالا اور اسے اوندھے منہ میز پر لٹا دیا تاکہ ڈاکٹر گردن پر لگی سوئی کا معائنہ کر سکے۔ اس نے سوئی اس کی گردن سے نکال کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا، اس سوئی میں یقیناً کوئی زود اثر زہر ہے، کیونکہ سوئی لگتے ہی اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے تائید میں سر ہلایا۔ اس نے کہا، میں سوئی کا طبی معائنہ کراؤں گا۔ ویسے میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ پال میسن اب اس دنیا میں نہیں رہا، اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ مسٹر چیئرمین، اگر ضروری سمجھے تو میں ان کی موت کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں۔ چیئرمین نے کہا، لاش کا پوسٹ مارٹم ہونا ضروری ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ زہر سے قتل ہوا ہے، لیکن یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ زہر کس قسم کا ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہونے میں آسانی ہوگی کہ ہمارے جزیرے میں یہ زہر کہاں سے آیا اور کس کے پاس ہے۔ ہم پوری طرح اس جزیرے کو کھنگال ڈالیں گے، ایک ایک کی تلاشی لے لیں گے۔ اس کی باتوں کے دوران جو ممبران باہر گئے ہوئے تھے واپس آنے لگے۔ ان کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ ان میں 2-4 عورتیں تھیں اور باقی مسلح سپاہی تھے جو وہاں گارڈ کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ ایک ممبر نے ایک عورت اور ایک مسلح گارڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مسٹر چیئرمین، یہ دونوں ہال کے باہر پچھلے حصے کی طرف کڑوے باتیں کر رہے تھے۔ ان کے علاوہ ہال کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ ہم نے ان سے دریافت کیا تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو اس کھڑکی کے پاس سے گزرتے نہیں دیکھا جو جنرل سیکریٹری پال میسن کے پیچھے تھی۔ اس کھڑکی کی طرف نہ کوئی آیا تھا اور نہ ہی اس کے آس پاس کسی کو دیکھا گیا ہے۔ چیئرمین نے اوپر ایک روشن دان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کوئی شخص وہاں سے بھی اس سوئی کو پھینک سکتا ہے۔ تم لوگوں نے چھت کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ ایک اور ممبر نے کہا، ہم عمارت کی چھت پر بھی گئے تھے، لیکن وہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اس بات سے بے خبر ہیں کہ یہاں ایک قتل ہو چکا ہے۔ ہمارے بتانے پر انہوں نے شدید حیرانی کا اظہار کیا، اور یہ حیرانی کی بات بھی ہے کہ اس پرامن جزیرے پر ایک انسان کی جان لے لی گئی ہے۔ اس عمارت میں اور عمارت کے آس پاس جتنے لوگ پائے گئے تھے ان سب کو پکڑ کر لایا گیا تھا، اور باری باری ہر ایک سے سوال جواب کا سلسلہ جاری تھا، لیکن سبھی حیرت زدہ تھے کیونکہ اس جزیرے میں کوئی کسی سے کسی قسم کی دشمنی کی توقع نہیں کرتا تھا۔ اس لیے انہیں کوئی بھی مشکوک آدمی نظر نہیں آیا تھا جس کی وہ نشاندہی کر سکتے۔ چنانچہ جتنی بھی تحقیقات کی گئیں سب ناکام ہو گئیں۔ چیئرمین ٹیلی فون پر کسی سے کہہ رہا تھا کہ افریقی باشندہ جو اس جزیرے میں رہتا ہے اس کی رہائش گاہ پر فوراً چھاپا مارا جائے اور دیکھا جائے کہ بلوئنگ پائپ، وہ پائپ جس کے ذریعے زہریلی سوئیاں پھینکی جاتی ہیں، اور مزید زہریلی سوئیاں یا زہر وہاں پر موجود ہے یا نہیں، اس کی سخت تلاشی لی جائے۔ فون پر یہ حکم دینے کے بعد اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اتنی دیر میں لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ چیئرمین نے کہا، ہمیں سب سے پہلے ایسے آدمی کو تلاش کرنا ہے جس کے پاس ایسی زہریلی سوئیاں اور بلوئنگ پائپ موجود ہو۔ میرا ذہن اس افریقی باشندے کی طرف گیا ہے جو کہ ہمارا مسلح باڈی گارڈ ہے۔ اس وقت وہ ڈیوٹی پر نہیں ہے۔ افریقی باشندے ہی ایسی زہریلی سوئیوں کو پائپ کے ذریعے پھونکنے کا فن جانتے ہیں۔ میں نے اس کی تلاشی کے لیے اپنے لوگوں کو حکم دے دیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا۔ ناصر پاشا نے سرگوشی کے انداز میں مجھ سے پوچھا، کیوں طارق، تمہارا کیا خیال ہے؟ اسے قتل کیوں کیا گیا؟ میں نے بھی دھیمی آواز میں کہا، مرنے والے کا دعویٰ تھا
کہ کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے اور یہاں اس مرنے والے کا بھی کوئی دشمن نہیں تھا۔ اب یہ سوچنا پڑے گا کہ کسی کو جنرل سیکرٹری کی موت سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ کیا کچھ اور لوگ بھی جنرل سیکرٹری بننے کے خواہش مند ہیں؟ ناصر پاشا نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ جنرل سیکرٹری کے عہدے کے لیے پال میسن کو کسی نے قتل کیا ہوگا۔ اس کے لیے تو ہم نے زبردستی پال میسن کو مجبور کیا تھا کہ وہ جنرل سیکرٹری کا عہدہ سنبھالے، ورنہ کوئی یہ درد سری مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ ہماری باتوں کے دوران چیئرمین نے اونچی آواز میں کہا، میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے سوالات کریں جو ہمیں اس قتل کی تحقیقات میں مدد دے سکیں۔ تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر ایک ملک کے ٹھیکیدار نے سوال کیا، مسٹر چیئرمین، مسلح فوج اس لیے رکھی جاتی ہے کہ وہ دشمن کا مقابلہ کرے۔ جب ہمارے جزیرے میں کوئی دشمن نہیں تھا تو ہمارے ہاں مسلح گارڈز کیوں نظر آتے تھے؟ چیئرمین نے سنجیدگی سے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ یہاں ہمیشہ نئی نئی لڑکیاں آتی ہیں۔ بہت سی لڑکیاں ایسی سرفری اور ضدی ہوتی ہیں کہ قابو میں نہیں رہتی، بار بار بھاگنا چاہتی ہیں۔ ان کو قابو میں رکھنے کے لیے ہم نے مسلح گارڈز کا انتظام کیا ہے۔ لیکن تمہارے اس سوال سے قتل کا کیا تعلق ہے؟ سوال کرنے والے نے کہا، تعلق یہ ہے کہ جن کے لیے اتنے مسلح انتظامات کیے جائیں ان سے دشمنی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ میرا مطلب ان لڑکیوں سے ہے جو یہاں زیر تربیت ہیں۔ ان میں سے بیشتر ایسی ہیں جو اس کاروبار کو پسند نہیں کرتی یا اپنا ملک چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی۔ ایسی لڑکیاں دشمنی کر سکتی ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ جزیرے میں کوئی کسی کا دشمن نہیں غلط ہے۔ دشمن ہے اور دشمنی کی ابتدا ہو چکی ہے، اور یہ بڑی بھیانک ابتدا ہے۔ ہمیں اپنے جنرل سیکرٹری سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ یہ بات سن کر میرے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ یہ بات میرے ذہن میں بھی بار بار آ رہی تھی کہ ان لڑکیوں میں سے کوئی ان کی دشمن ہو سکتی ہے۔ ان میں سے بہت سی لڑکیاں ضدی اور سر پھری تھیں اور اپنی عزت کے لیے جان دینے پر بھی تیار ہو سکتی تھیں۔ ایسی ہی کسی لڑکی نے یہ قدم اٹھایا ہوگا۔ اس سوال نے مجھے بے چین کر دیا کہ وہ کون ہو سکتی ہے اور کہاں ہو سکتی ہے۔ تقریباً 150 لڑکیاں ہیں۔ ان دنوں اس جزیرے میں تربیت حاصل کر رہی تھیں۔ میں اتنی ساری لڑکیوں کے دماغ کو باری باری نہیں پڑھ سکتا تھا، کیونکہ ان میں سے سبھی اردو یا انگریزی جانے والی نہیں تھی، مختلف ملکوں کی رہنے والی تھی اور مختلف زبانیں بولتی تھیں۔ پتہ نہیں کس لڑکی نے ایسا خطرناک قدم اٹھایا تھا۔ بہرحال میں نے سوچ لیا کہ اگر کوئی لڑکی ایسی خطرناک مہم شروع کر چکی ہے تو میں اسے ضرور تلاش کروں گا۔ میرے سوچنے کے دوران فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ چیئرمین نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا اور دوسری طرف سے ہونے والی گفتگو سننے لگا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے دیکھا کہ چیئرمین کا چہرہ لٹک گیا تھا۔ وہ حیران اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ ذرا دیر بعد اس نے ریسیور کو کریڈل پر رکھتے ہوئے کہا، معزز حاضرین، ایک اور بری خبر ہے۔ ہمارے جنرل سیکرٹری کی موت سے پہلے ایک اور موت واقع ہو گئی ہے، اور وہ بھی قتل ہوا ہے۔ یہاں سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر ایک جھاڑی کے پیچھے سے ایک مسلح گارڈ کی لاش ملی ہے۔ اس کے پاس سے اس کا ریوالور غائب ہے۔ اس کی بات سن کر سب لوگ چونک گئے اور اسے ایسے دیکھنے لگے جیسے انہیں چیئرمین کی باتوں کا یقین نہ ہو یا اپنے کانوں پر اعتماد نہ ہو۔ جن لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ اس جزیرے میں کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے، اسی جزیرے کے اندر ایک ہی دن میں دوسری لاش نے ان کے دعووں کو جھوٹا ثابت کر دیا تھا۔ ایک ممبر نے سوال کیا، اسے قتل کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس کا ریوالور کیوں غائب کیا گیا؟ اگر ہم جنرل سیکرٹری کے قتل سے اس کا کوئی تعلق جوڑیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جنرل سیکرٹری کی موت زہریلی سوئی سے ہوئی ہے۔ ریوالور استعمال نہیں کیا گیا ہے، نہ ہی ریوالور غائب کرنے کی وجہ کسی کو معلوم ہو سکی ہے۔ چیئرمین نے کہا، ہمارے ملک کی پولیس اس معاملے کی چھان بین کر رہی ہے، جلد ہی کوئی نتیجہ سامنے آنے والا ہے۔ ایک اور ملک کے نمائندے نے کہا، یہ بڑی پریشان کن بات ہے۔ ہم ایک ہی دن میں 2 لاشیں دیکھ رہے ہیں، جبکہ اس جزیرے میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اب ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ ان دونوں قتل کے پیچھے کون سا مقصد ہے اور نامعلوم قاتل ہمارے خلاف کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ناصر پاشا نے دھیمی آواز میں مجھ سے کہا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، کیا خیال ہے باہر کہیں چل کر کچھ کھا پی لیا جائے گا؟ میں خود وہاں سے باہر نکلنا چاہتا تھا، لیکن ابھی اس افریقی باشندے کے متعلق کوئی اطلاع آنا باقی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اگر اس کے بارے میں بھی کچھ معلوم ہو جائے تاکہ میں کسی نتیجے پر پہنچ سکوں۔ ناصر پاشا نے کہا، ہم جہاں بھی ہوں گے ہمیں ساری اطلاعات ملتی رہیں گی، آؤ باہر چلیں۔ یہ کہہ کر اس نے چیئرمین سے باہر جانے کی رسمی طور پر اجازت لی اور کہا کہ آدھ گھنٹے کے بعد ہم واپس آ جائیں گے۔ ہم وہاں سے اٹھے ہی تھے کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ چیئرمین نے ریسیور اٹھایا اور ہیلو کہہ کر دوسری طرف کی آواز سننے لگا۔ میں اور ناصر پاشا اس ہال سے باہر نکل رہے تھے کہ اسی وقت چیئرمین کی حیرت بھری چیخ سنائی دی، کیا وہ بھی قتل کر دیا گیا؟ یہ سنتے ہی ہمارے قدم رک گئے۔ ہم نے دیکھا ہال میں سب پر سکتہ سا طاری ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے جزیرے میں قیامت آ گئی ہے، کیونکہ یہ بات
ان لوگوں کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی کہ ایک ہی دن میں 3 قتل ہو گئے تھے۔ دوسرے ہی لمحے سب لوگوں کو جیسے ہوش آ گیا۔ سبھی چیخ چیخ کر پوچھنے لگے کہ کون قتل کر دیا گیا، کس کا قتل ہوا ہے۔ چیئرمین نے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کہا، وہ افریقی باشندہ قتل کر دیا گیا ہے جو بلوئنگ پائپ سے سوئی پھونکنا جانتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ پھر ٹیلی فون پر باتیں کرنے لگا اور سب لوگ خاموشی سے اس کی باتیں سننے لگے۔ میں اور ناصر پاشا باہر جاتے جاتے رک گئے۔ صورتحال انتہائی دلچسپ اور پراسرار ہوتی جا رہی تھی۔ میں ان تینوں قتل کی پوری تفصیلات جاننا چاہتا تھا، مگر بھوک بھی شدید تھی جس کا علاج باہر جائے بغیر ممکن نہیں تھا۔ ناصر پاشا بتا چکا تھا کہ ہم لوگ جزیرے کے جس حصے میں بھی ہوں گے، ہر لمحے کی تازہ ترین اطلاعات ہم تک پہنچتی رہیں گی۔ لہٰذا میں نے ناصر پاشا سے کہا، جب ہمیں ہر جگہ تمام اطلاعات ملتی رہیں گی تو یہاں رک کر بھوکا مرنے سے بہتر ہے کہ باہر چل کر کچھ کھا پی لیا جائے۔ آؤ چلیں۔ ہم وہاں سے باہر نکلے تو میں نے محسوس کیا کہ باہر بھی لوگوں میں سنسنی پھیلی ہوئی ہے۔ 3 قتل کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ایسی جگہ جہاں کبھی کوئی کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارتا تھا، وہاں 3 زندگیاں ختم کر دی گئی تھیں۔ یہ بات ایسی تھی کہ چاروں طرف سنسنی پھیل جانا ایک لازمی بات تھی۔ میں نے ناصر پاشا سے پوچھا، کھانا کہاں ملے گا؟ کیا ہمیں تمہاری رہائش گاہ تک جانا ہوگا؟ نہیں، میں اپنی رہائش گاہ میں صرف صبح کا ناشتہ کرتا ہوں۔ یہاں کوئی اپنے گھر میں کھانا نہیں پکاتا۔ یہاں جگہ جگہ ہوٹلز وغیرہ موجود ہیں۔ تم کہیں بھی جا کر پیسہ ادا کیے بغیر جو چاہو طلب کر سکتے ہو۔ یہاں قریب ہی ایک ہوٹل ہے، ہم وہیں چل رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک ہوٹل میں پہنچ گئے۔ میں نے دیکھا واقعی وہاں کوئی ایسا کاؤنٹر نہیں تھا جہاں کھانے پینے والوں سے اس کی قیمت وصول کی جاتی ہو۔ ہوٹل کے علاوہ اور بھی جتنی دکانیں تھیں، وہاں ضرورت کی ہر چیز بلا معاوضہ ملتی تھی، کیونکہ اس جزیرے میں کسی کی کوئی تنخواہ مقرر نہیں تھی۔ ضرورت کی چیزیں ضرورت مندوں تک پہنچ جاتی تھی۔ 12 ملک کے بڑے بڑے ٹھیکیدار جو وہاں بیٹھ کر لاکھوں روپے کا منافع حاصل کرتے تھے، روپے یا ڈالر صرف ان کے لیے ہوتے تھے، باقی لوگ ان کے غلام تھے، اور غلاموں کے لیے ضرورت کی چیزیں فراہم کر دینا بھی اس لیے ضروری سمجھا جاتا تھا کہ وہ زندہ رہ کر ان کے احکامات کی تعمیل کرتے رہیں۔ ہم نے وہاں بڑا ہی لذیذ کھانا کھایا۔ میرے لیے سگریٹ کا پیکٹ اور ماچس بھی آ گئی۔ میں نے کھانے کے بعد ایک سگریٹ سلگایا، پھر ہم وہاں سے واپس اسی عمارت میں آئے جس کے ایک بڑے ہال میں ابھی تک چیئرمین اور دوسرے ممبر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہاں ایک پولیس آفیسر بھی آ گیا تھا اور وہ سب کے بیانات لے رہا تھا۔ تمام لوگ بیانات دے چکے تو آفیسر نے کہا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قاتل صرف ایک آدمی ہے۔ تم کس بنا پر یہ خیال ظاہر کر رہے ہو؟ چیئرمین نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ پولیس انسپکٹر نے جواب دیا، اب میری پوری بات توجہ سے سنیں، پھر آپ بھی قائل ہو جائیں گے کہ مسلح گارڈ کے سر کے پچھلے حصے میں گہرا زخم ہے۔ اس زخم کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قاتل نہتا تھا، یعنی اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ اس نے پیچھے سے مسلح گارڈ پر کسی چیز سے بھرپور ضرب لگا کر اسے گرا دیا اور اس پر اس وقت تک پائے در پہ حملے کرتا رہا جب تک وہ بالکل ختم نہیں ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد قاتل نے اس کا ریوالور اپنے قبضے میں لے لیا اور اسے جھاڑی کے پیچھے چھپا کر وہاں سے چلا گیا۔ اتنا کہہ کر پولیس آفیسر نے تمام ممبران پر ایک سرسری سی نظر ڈالی، پھر سلسلہ کلام دوبارہ شروع کیا۔ قاتل کا دوسرا شکار افریقی باشندہ تھا۔ اس کی رہائش گاہ پر پہنچ کر قاتل نے اس ریوالور سے جو وہ مقتول گارڈ کے پاس سے لے کر آیا تھا، افریقی باشندے کو قتل کر دیا۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ قتل محض اس لیے کیا گیا ہے کہ اس افریقی باشندے کے پاس بلوئنگ پائپ اور زہریلی سوئیاں تھیں۔ انہیں حاصل کرنے کے لیے ہی اس نے اس شخص کو قتل کیا، جبکہ مسلح گارڈ کو قتل کرنے کا مقصد صرف ریوالور حاصل کرنا تھا۔ جب یہ دونوں چیزیں حاصل ہو گئیں تو وہ اس عمارت کی طرف آیا۔ یہاں وہ ریوالور استعمال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس سائلنسر نہیں تھا اور ریوالور سے گولی چلانے کے بعد خود کو پوشیدہ رکھنا ناممکن ہو جاتا۔ ریوالور چھپا کر لایا تو جا سکتا تھا، مگر فائر کرنے کے بعد وہ چھپا نہیں رہ سکتا تھا، جبکہ بلوئنگ پائپ سے نہ تو فائر کی آواز ہوتی ہے جو قرب و جوار کو چوکنا کر دے، اور نہ ہی اسے چھپانے میں زیادہ دشواری ہوتی ہے۔ اس لیے اس نے یہ پائپ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اسی پائپ اور سوئی کے ذریعے اس نے جنرل سیکرٹری کو ہلاک کیا ہے۔ میں نے سوال کیا، آفیسر آپ کا کیا خیال ہے، قاتل مرد ہے یا عورت؟ آفیسر نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ قاتل مرد ہے، کیونکہ مسلح گارڈ کے سر کے جو پچھلا حصہ تھا زوردار ضرب لگائی گئی ہے، اور جتنا گہرا زخم آیا اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اتنا بھاری ہاتھ کسی مرد کا ہی ہو سکتا ہے، کوئی عورت اتنے زبردست طریقے سے حملہ نہیں کر سکتی۔ آفیسر کی بات سن کر مجھے سونیا اور رومانہ یاد آ گئیں، جن کے ہاتھ بڑے وزنی تھے اور جو بڑی زبردست ضربیں لگاتی تھیں۔ اس آفیسر کا واسطہ کبھی ایسی کسی عورت سے نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ اپنے طور پر یہ رائے قائم کر رہا تھا۔ میرا اپنا خیال یہ تھا کہ وہاں اگر کوئی دشمن ہو سکتا ہے تو وہ یہاں آنے والی کوئی غیرت مند لڑکی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی لڑکی جس میں سونیا اور رومانہ جیسی دلیری بھی موجود ہو۔
میں نے اپنے اس خیال کا اظہار نہیں کیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ یہاں رہنے والی کسی لڑکی پر شبہ کریں، لیکن شبہ ہونے لگا تھا۔ اسی وقت چیئرمین نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، معاملہ بہت سنگین ہو گیا ہے۔ اب ہم اس خوش فہمی میں نہیں رہ سکتے کہ یہاں کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے۔ آج ثابت ہو گیا ہے کہ ہمارے دشمن بھی یہاں موجود ہیں، جو ہمارے درمیان رہ کر آہستہ آہستہ ہمارا اعتماد حاصل کر چکے ہیں اور اب چھپ کر ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ انسپیکٹر کی یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ مسلح گارڈ کو اس لیے مارا گیا کہ اس کا ریوالور حاصل کرنا تھا اور افریقی باشندے کو صرف بلوئنگ پائپ اور زہریلی سوئی کے حصول کے لیے مارا گیا ہے، ورنہ اصل شکار جنرل سیکریٹری پال میسن تھا۔ اگر آج پال میسن مارا گیا ہے تو کل ہم میں سے کسی کی بھی باری آ سکتی ہے، لہٰذا ہمیں سنجیدگی سے اس مسئلے پر غور کرنا ہوگا اور سختی سے اقدامات کرنا ہوں گے۔ پہلے ہم اپنے آس پاس مسلح گارڈ کا تکلف نہیں کرتے تھے، لیکن اب ہمارے ساتھ مسلح گارڈ ہوں گے تاکہ وہ ہماری حفاظت کر سکیں۔ ایک ملک کے نمائندے نے کہا، پھر بھی یہ بات ظاہر نہ ہو سکی یا ہمیں معلوم نہ ہو سکی کہ قاتل کون ہو سکتا ہے۔ کچھ تو اس سلسلے میں خیال قائم کرنا چاہیے۔ ایک اور ملک کے ٹھیکیدار نے کہا، میں یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ ہماری دشمن صرف وہی لڑکیاں ہو سکتی ہیں جنہیں ہم ان کی مرضی کے بغیر اغوا کرتے ہیں اور ان کے ملک سے، ان کے والدین سے، ان کے رشتہ داروں سے چھڑا کر کسی دوسرے ملک ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ یہ کام انہی میں سے کسی ضدی اور سرکش لڑکی کا ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایک سے زیادہ ہوں۔ ایک اور ملک کے ٹھیکیدار نے کہا، پولیس آفیسر کا خیال ہے کہ یہ قتل کسی مرد نے کیے ہیں۔ ہم کیسے مان لیں کہ یہ نازک اندام لڑکیاں ایسی خطرناک بھی ہو سکتی ہیں؟ اس کے لیے ذہن، دل اور جسم کی مضبوطی ضروری ہے، اور یہ بڑے دل گردے کی بات ہے کہ کوئی ایک یا دو لڑکیاں اس طرح کا خطرناک قدم اٹھائیں اور ایک ہی دن میں 3 دن قتل کر کے کہیں آرام سے چھپ کر بیٹھ جائیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے اور اپنے اپنے طور پر دلائل پیش کر رہے تھے کہ لڑکیاں قاتل نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگ اس بات پر متفق تھے کہ لڑکیوں پر اب زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، انہیں اس جزیرے میں جتنی آزادی دی گئی ہے وہ ختم کر دی جائے اور وہ صرف اپنے ہاسٹلوں، بازاروں اور تربیت گاہوں تک گھوم پھر سکیں۔ وہ سیر و تفریح کر سکتی ہیں، لیکن کسی ملک کے ٹھیکیدار کی رہائش گاہ کے قریب سے نہیں گزر سکتی۔ کسی ضرورت سے نکلنا ہو تو انہیں اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ ایسے طریقوں سے ہم کسی قدر محفوظ رہ سکیں گے۔ یہ بات چیئرمین تمام لوگوں کو سمجھا رہا تھا۔ میں خاموش بیٹھا سن رہا تھا۔ میں نے ناصر پاشا سے پوچھا، ہم کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے؟ میں بہت تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ناصر پاشا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں چلو ہم اپنی رہائش گاہ میں جا کر آرام کریں اور تنہائی میں سوچیں کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم وہاں سے باہر آ گئے، پھر ناصر پاشا کی کار میں بیٹھ کر رہائش گاہ کی طرف جانے لگے۔ بعد میں پتہ چلا کہ فوری طور پر اقدامات شروع ہو گئے تھے۔ تربیت گاہوں کو بند کر دیا گیا تھا اور لڑکیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے اپنے ہاسٹل تک محدود رہیں اور جب تک ہر ایک کی تلاشی مکمل نہ ہو اس وقت تک وہ ہاسٹل سے باہر نہ نکلے۔ میں نے دیکھا راستے ویران ہو رہے تھے، تمام ٹریفک بند ہو رہی تھی، دوسرے لفظوں میں کرفیو نافذ ہو رہا تھا۔ تمام لوگ اپنی اپنی رہائش گاہوں میں بند ہو رہے تھے کیونکہ بڑے پیمانے پر تلاشیاں شروع ہو چکی تھیں اور ایک ایک گھر کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ وہ کہیں نہ کہیں سے ریوالور اور بلوئنگ پائپ تلاش کر کے حاصل کر لینا چاہتے تھے۔ ہم بھی اپنی رہائش گاہ پہنچ کر محدود ہو گئے۔ ہمارے لیے بھی یہ حکم تھا کہ ہم شام کے 6 بجے سے پہلے باہر نہ نکلیں۔ یہ بات ناصر پاشا کو رہائش گاہ سے ٹیلی فون پر بتائی گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر آرام سے جوتے اتار کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر تک خاموش پڑا رہا۔ بہت دیر ہو گئی تھی، میں نے سونیا کی خبر نہیں لی تھی، اس لیے جزیرے کی تمام صورتحال کو بھلا کر میں سونیا کے پاس پہنچ گیا۔ ایک طرح سے وہاں کوئی فکر کی بات نہیں تھی کیونکہ سونیا کا سینڈل ابھی تک نہیں ملا تھا اور اس کی تلاش جاری تھی۔ اس کے بعد ممی کے پاس پہنچا۔ میں نے ممی کو یہاں کے سارے حالات بتائے۔ بہت دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا۔ پھر میں نے غلام کی خبر لی۔ اس نے گشتی گاڑی فروخت کر دی تھی اور اب کراچی آنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ایک جزیرے میں ہوں، جب وہ کراچی پہنچے گا تو شاید مجھ سے ملاقات نہ ہو، لیکن جب تک ملاقات نہ ہو وہ کراچی میں رہ کر میرا انتظار کرے۔ میں واپس وہیں آؤں گا۔ میں غلام کے پاس سے واپس آ گیا۔ ممی کے ذریعے رسونتی کی خیریت معلوم ہو گئی تھی۔ رومانہ کی ہم شکل پومی کے متعلق باتیں کرنے یا سوچنے کا موقع نہیں تھا۔ ابھی یہاں کے حالات الجھے ہوئے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ 3 آدمیوں کا قاتل کون ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے۔ قاتل جو کوئی بھی تھا میرے مقاصد کی تکمیل ہی کر رہا تھا کیونکہ میں بھی ان لوگوں کو بالکل نیست و نابود کر دینا چاہتا تھا۔ اگر وہ قتل کیے جا رہے تھے تو یہ میرے منصوبے ہی کا ایک حصہ تھا۔ اس لحاظ سے وہ قاتل میرا معاون اور رفیق تھا۔ میں اسے تلاش کرنا چاہتا تھا لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہاں سے ڈھونڈ نکالوں۔ میری خواہش تھی کہ اتنی سختی اور اتنی مکمل تلاشی کے بعد بھی وہ گرفت میں نہ آ سکے۔ سوچتے سوچتے مجھے اس ہال کا خیال آیا جہاں چیئرمین کے ساتھ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹھنے کی پوزیشن یہ تھی کہ چیئرمین کے برابر والی کرسی پر جنرل سیکریٹری پال میسن بیٹھا ہوا تھا
اس کے بعد دوسرے ملک کے ٹھیکیدار تھے۔ میز کے دوسری طرف یعنی ٹھیک جنرل سیکریٹری کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے بعد ناصر پاشا تھا اور پھر دوسرے ٹھیکیدار تھے۔ اب یہ بھی سوچا جا سکتا تھا کہ وہ زہریلی سوئی جنرل سیکریٹری پال میسن کی طرف نہیں پھینکی گئی ہو، بلکہ چیئرمین کی طرف یا میری طرف یا کسی اور طرف پھینکی گئی ہو، چونکہ بلوئنگ پائپ کے ذریعے سوئی کو پھونکنا اور صحیح نشانے پر پھینکنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ممکن ہے جس نے وہ بلوئنگ پائپ استعمال کیا تھا وہ اس کے استعمال میں مہارت نہ رکھتا ہو اور پھونکتے وقت سوئی اپنے نشانے سے بھٹک کر جنرل سیکریٹری کی گردن پر پہنچ گئی ہو۔ یہ بات بار بار میرے دماغ میں دار آتی تھی کہ زہریلی سوئی کو چیئرمین کی طرف پھونکا گیا تھا، اور لیکن وہ بھٹک کر دوسری طرف چلی گئی تھی۔ قاتل کا نشانہ چیئرمین تھا، لیکن اناڑی پن کی وجہ سے چیئرمین کی بجائے جنرل سیکریٹری ہلاک ہو گیا۔ اگر میرا خیال درست تھا تو اس کا مطلب یہ تھا قاتل ایک بار پھر چیئرمین کو نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا۔ وہ محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ اپنے ساتھ مسلح باڈی گارڈ رکھنے کے باوجود اس کی زندگی کو خطرہ تھا، اور قاتل کسی وقت بھی اس تک پہنچ سکتا تھا۔ یہ خیال میرے دماغ میں آیا تو میں نے سوچا کہ مجھے وقتاً فوقتاً چیئرمین کے دماغ میں چھانکتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں وہ کس وقت اس کے پاس پہنچ جائے۔ جب بھی وہ چیئرمین کے پاس پہنچے گا میں ٹیلیپیتھی کے ذریعے اس قاتل کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ میں نے گھڑی دیکھی، 4 بجنے والے تھے۔ 6 بجے سے پہلے ہمیں رہائش گاہ سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ 2 گھنٹے ذرا سو کر گزار لینا چاہیے۔ پتہ نہیں آج کی رات کیسی گزرے، سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے۔ میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور واپس آ کر پلنگ پر لیٹنے کے بعد اپنے دماغ کو حسب معمول ہدایت دی کہ سونے کے دوران اگر اس کمرے کی 4 دیواری کے اندر کوئی مداخلت ہو یا کوئی اندر آنا چاہے تو میری آنکھ کھل جائے، ورنہ میں 2 گھنٹے تک آرام سے سوتا رہوں گا۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد میری آنکھ کھل جائے گی۔ یہ ہدایت دینے کے بعد میں آرام سے سو گیا۔ میں جانتا تھا کہ جب تک اس جزیرے میں کرفیو نافذ رہے گا اور مسلح گارڈ سختی سے پہرا دیتے رہیں گے، اس وقت تک قاتل اپنی پناہ گاہ سے باہر نہیں نکلے گا اور نہ ہی کسی پر حملہ کرنے کی جرات کرے گا۔ اگر یہ سوچ لیا جائے کہ قاتل چیئرمین کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اس لحاظ سے یہ خیال قائم کیا جا سکتا تھا کہ وہ آج رات کو کسی وقت چھپ کر نکلے گا اور چیئرمین کی رہائش گاہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اس جزیرے میں جتنے ممالک کے ٹھیکیدار تھے ان کی رہائش گاہیں ایک دوسرے سے قریب تھیں۔ پھر ان رہائش گاہوں کے پیچھے بڑے بڑے ہاسٹل کاٹیج کی صورت میں تعمیر کیے گئے تھے۔ وہاں ہر کمرے میں ایک ایک لڑکی رہتی تھی۔ ان دنوں 150 یا 200 لڑکیاں ہاسٹلوں میں رہ رہی تھیں اور تربیت حاصل کر رہی تھیں۔ اس طرح دیکھا جائے تو ہاسٹل سے ان ممالک کے ٹھیکیداروں کی رہائش گاہوں کا فاصلہ زیادہ دور نہیں تھا۔ اگر قاتل کوئی لڑکی تھی تو وہ ہاسٹل سے چیئرمین کی رہائش گاہ کا فاصلہ بآسانی چھپ کر طے کر سکتی تھی۔ 6 بجے سے کچھ پہلے میری آنکھ کھل گئی۔ 2 گھنٹے پورے ہو چکے تھے۔ دماغ کے اندر غیر شعوری طور پر ایک مدت قائم ہوتی ہے۔ وہ مدت جب گزرتی ہے تو دماغ سونے والے کی آنکھیں کھول دیتا ہے، اور اس طرح وہ جیسا سونے والا مقررہ وقت پر بیدار ہو جاتا ہے۔ میں بیدار ہونے کے بعد تھوڑی دیر تک بستر پر چاروں شانے چت پڑا رہا اور دور کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ ابھی شام کا آخری اجالا باقی تھا۔ سو کر اٹھنے سے تھکن دور ہو گئی تھی۔ ذہن پھر سے سوچنے کے لیے تازہ دم ہو گیا تھا۔ ایسے ہی وقت میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ اگر کوئی لڑکی قاتل ہے تو جزیرے والوں کا دھیان اس لڑکی کی طرف ہٹانا ہوگا۔ یہ ثابت کرنا ہوگا کہ قاتل کوئی لڑکی نہیں بلکہ مرد ہے جس نے آج 3 قتل کیے ہیں، اور آئندہ بھی اس کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے۔ میں نے لیٹے ہی لیٹے ایک سگریٹ سلگایا، پھر اس کے کش لگاتے ہوئے سوچنے لگا کوئی ایسی تدبیر جس کے ذریعے میں کسی نامعلوم لڑکی پر سے قتل کا الزام اٹھا سکوں اور کسی مرد پر یہی الزام عائد کر سکوں۔ 2-4 کش لگانے کے بعد دماغ میں یہ بات آئی کہ گھر کی 4 دیواری کے اندر بیٹھے بیٹھے میں کسی پر یہ الزام عائد نہیں کر سکوں گا۔ مجھے کسی سے رابطہ قائم کرنا ہوگا اور کوئی ایسا آدمی تلاش کرنا ہوگا جس کو میں اپنی ٹیلیپیتھی کا نشانہ بنا سکوں۔ دماغ میں یہ بات بھی آئی کہ کسی شخص کو بے قصور نہیں پھانسنا چاہیے۔ یہ خلاف انسانیت بات تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ یہاں جتنے لوگ ہیں سب مجرم ہیں۔ یہ معصوم لڑکیوں کو تجارت کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ کسی کو یہاں آنے والی نوجوان اور حسین لڑکیوں سے ہمدردی نہیں ہے۔ یہ سب دولت کے غلام ہیں اور دولت کی خاطر یہاں اس جزیرے میں مجرمانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں جس شخص کو بھی ٹریپ کروں گا وہ واقعی اس سزا کا مستحق ہوگا کہ اس پر قتل کا الزام عائد کر کے اپنے انجام کو پہنچا دیا جائے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے ناصر پاشا کے دماغ میں جھانک کر دیکھا تو اس کی سوچ نے بتایا کہ جزیرے میں اور خصوصاً لڑکیوں کے ہاسٹل میں تلاشی کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، اس لیے کرفیو بدستور نافذ ہے۔ کوئی اپنی رہائش گاہ سے باہر نہیں نکلے گا۔ میں اٹھ کر غسل خانے میں چلا گیا۔ وہاں بھی مصروفیت کے دوران حساب کرتا رہا کہ میں جزیرے میں کتنے لوگوں سے مل چکا ہوں اور ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے دماغوں تک گھر بیٹھے پہنچ سکتا ہوں۔ ان لوگوں میں ناصر پاشا کے علاوہ چیئرمین
اور لانچ کا اسکیپر مارک گریڈی، حشمت بیگ اور ایسے ہی 2-4 مسلح جوان تھے۔ ان کے علاوہ بورڈ کے وہ ممبران تھے جو اپنے ملک کے ٹھیکیدار تھے۔ ان میں سے بھی کئی ایسے تھے جن کے دماغوں تک میں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ لانچ کے اسکیپر مارک گریڈی کو اپنا اعلی کار بنایا جائے۔ اس جزیرے میں وہ میرا مخالف بھی تھا، لیکن ایک قباحت تھی، اور وہ یہ کہ مارک گریڈی پر بہت سے ممالک کے ٹھیکیدار بھروسہ کرتے تھے، اسے قابل اعتماد سمجھتے تھے، اور وہ اس وجہ سے اہمیت رکھتا تھا کہ اس جزیرے میں صرف 4 ہی لانچ اسکیپر تھے، لہٰذا گریڈی کو کوئی شبے کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس پر پوری طرح بھروسہ کرنے کے بعد اسے جزیرے میں رکھا گیا تھا۔ پھر بھی میں نے مارک گریڈی کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ وہ اپنے ملک کے ایک ٹھیکیدار کی رہائش گاہ میں اس کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا اور باتیں کر رہا تھا۔ ان کی باتیں انہی 3 قتل کے متعلق تھیں، اور وہ اس موضوع پر بات کر رہے تھے کہ اب حفاظتی اقدامات کس طرح کیے گئے ہیں اور کتنا سخت پہرا لگایا گیا ہے۔ رہائش گاہوں کے پیچھے جہاں لڑکیوں کا ہاسٹل ہے، وہاں مسلح گارڈز ڈیوٹی پر لگا دیے گئے ہیں۔ اب انہیں ہاسٹل کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اگر کوئی لڑکی دشمن ہوگی بھی تو ادھر سے کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئے گی۔ وہ مطمئن تھے۔ ٹھیکیدار نے ایک پیگ ختم کرنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، میں ذرا کاٹیج کے پیچھے دیکھ کر آتا ہوں کہ مسلح گارڈ صحیح طور پر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں یا نہیں۔ انہیں وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہنا چاہیے۔ ان کی ذرا سی غفلت ہماری زندگی کے لیے خطرات پیدا کر سکتی ہے۔ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں بھی اس کے دماغ میں بیٹھ کر اس کے ساتھ کاٹیج کے پیچھے جانے لگا۔ پیچھے ایک باغیچہ تھا۔ باغیچے کے پیچھے ایک اونچی دیوار تھی۔ دیوار کی دوسری طرف لڑکیوں کے ہاسٹل بنے ہوئے تھے، اور دیوار کے پاس 2 مسلح گارڈ کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ ٹھیکیدار کو دیکھ کر وہ ٹینشن ہو گئے۔ ٹھیکیدار نے انہیں دیکھ کر اطمینان کا اظہار کیا، پھر ان میں سے ایک سے سوال کیا، کیا دیوار کے اس طرف لڑکیاں اپنے ہاسٹل سے باہر نظر آ رہی ہیں؟ ایک گارڈ نے جواب دیا، کبھی کبھی کوئی لڑکی ہاسٹل سے باہر نکلتی ہے، لیکن پھر اندر چلی جاتی ہے۔ انہیں زیادہ دور جانے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ چاروں طرف 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری کے باہر تو وہ جا ہی نہیں سکتی۔ اندر بڑا سخت پہرا ہے۔ ٹھیکیدار مطمئن ہو کر پھر اپنے کاٹیج میں واپس چلا گیا۔ میں اس گارڈ کے دماغ میں پہنچ کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں ان کی باتیں سنتا رہا اور ان دونوں کے دماغ میں باری باری پہنچتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے گارڈ کی زبان سے کہا، مجھے پیاس لگ رہی ہے، تم یہاں ڈیوٹی پر محتاط رہو، میں اندر سے پانی پی کر ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھی کو تنہا چھوڑ کر کاٹیج کے اندر آیا۔ پھر اس کمرے میں پہنچا جہاں ٹھیکیدار اور مارک گریڈی بیٹھے شراب سے شغل کر رہے تھے۔ دونوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اور ٹھیکیدار نے اس کا نام لے کر پوچھا، کیوں ریفر، کیا بات ہے؟ اس گارڈ کا نام ریفر اور اس کے ساتھی کا نام ویفر تھا۔ وہ دونوں گارڈ گہرے دوست بھی تھے۔ ریفر نے ٹھیکیدار سے مسکرا کر کہا، بات یہ ہے جناب کہ ہر انسان کی موت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور آج کا دن آپ کی موت کے لیے مقرر ہو چکا ہے، اس لیے میں یہ ریوالور لے کر آیا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا۔ مارک گریڈی ایک دم سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ریفر نے کہا، خبردار مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اپنی خیریت چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے ریوالور کا رخ ٹھیکیدار کی طرف کیا۔ ٹھیکیدار کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا۔ وہ موت کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ کیا تم نے ہی وہ تینوں قتل کیے ہیں؟ ریفر کے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا، اس لیے وہ میری مرضی کے مطابق بول رہا تھا۔ ہاں، وہ تینوں قتل میں نے کیے ہیں، اور چوتھا بھی میں ہی کر رہا ہوں۔ اس کی بات پوری ہوتے ہی مارک گریڈی نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی گولی چل پڑی اور مارک گریڈی چیخ مار کر صوفے پر گر پڑا۔ گولی اس کی ٹانگ میں لگی تھی۔ وہ صوفے پر سے ہو کر دوسری طرف الٹ گیا تھا۔ ریفر نے پھر پستول کا رخ ٹھیکیدار کی طرف کیا اور گولی چلا دی۔ 2 بار گولیاں چلنے کی آواز جزیرے کے سناٹے میں گونج اٹھی تھی۔ باہر سے ریفر کا دوست اور ساتھی باڈی گارڈ ویفر بھاگتا ہوا اندر آیا تھا۔ اندر آتے ہی وہ ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ٹھیکیدار کی لاش ایک طرف پڑی ہوئی تھی اور مارک گریڈی ایک پاؤں سے لنگڑاتا ہوا کمرے سے باہر بھاگ رہا تھا۔ ویفر نے ریوالور نکالتے ہوئے ریفر کو مخاطب کیا، یہ کیا حرکت ہے؟ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں ریفر کے دماغ کو چھوڑ کر ویفر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اب ریفر چونک کر اپنے آس پاس دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے سامنے پڑی ٹھیکیدار کی لاش کو دیکھا تو اپنے دوست ویفر سے پوچھا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ کیا میں نے ہی اسے قتل کیا ہے؟ ویفر نے کہا، ہاں تم نے ہی قتل کیا ہے۔ اب تم حراست میں لے لیے جاؤ کہ بہتر ہے کہ یہاں سے بھاگ چلو۔ ریفر نے کہا، دوست ہم بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں؟ جزیرے میں کہیں نہ کہیں گرفتار تو کر ہی لیے جائیں گے۔ میں ویفر کے دماغ میں تھا، اس لیے ویفر نے اپنے دوست سے یہ سوال نہیں کیا کہ اس نے ٹھیکیدار کو کیوں قتل کر دیا اور مارک گریڈی کو زخمی کر کے کیوں بھگا دیا۔ ریفر نے کہا، ایک صورت ہے
کہ ہم اس قتل کا الزام کسی دوسرے پر عائد کر دیں۔ ویفر نے میری مرضی کے مطابق کہا، پاگل ہوئے ہو؟ ایک تو تم نے قتل کر دیا، دوسرے یعنی شاید مارک گریڈی کو یہاں سے بھگا دیا۔ اب وہ باہر جا کر رپورٹ دے رہا ہوگا کہ تم نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اب تم اس کا الزام کسی دوسرے پر عائد نہیں کر سکتے۔ بہتر ہے کہ پہلے مارک گریڈی کو ٹھکانے لگایا جائے۔ آؤ ہم اس کا تعاقب کر کے پہلے اسے نپٹ لیں۔ وہ دونوں تعاقب کرنے کے لیے کمرے سے نکلنا ہی چاہتے تھے کہ باہر ایک گاڑی کے سٹارٹ ہو کر آگے بڑھنے کی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھ گئے کہ مارک گریڈی کار میں بیٹھ کر فرار ہو گیا ہے اور اب ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ پھر بھی وہ دونوں دوڑتے ہوئے کاٹیج کے باہر برآمدے کی طرف آئے۔ کار دور نکل گئی تھی۔ انہوں نے اس خیال سے کار پر فائرنگ شروع کر دی کہ شاید کوئی گولی کار کے پہیے کو برسٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن ان کا نشانہ خطا کیا۔ گولیوں کی آواز دور دور تک گونجتی چلی گئی تھی۔ تمام رہائش گاہوں سے لوگ باہر نکل آئے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ آواز کیسی ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ اتنے میں ریفر اور ویفر دوڑتے ہوئے دوسرے ٹھیکیدار کے کاٹیج میں پہنچ گئے۔ وہاں دوسرے مسلح گارڈ کھڑے ہوئے تھے۔ ریفر تو پہلے ہی قاتل بن چکا تھا اور بکھلایا ہوا تھا۔ اس نے بے سوچے سمجھے وہاں کھڑے ہوئے محافظوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ میں نے ویفر کے دماغ میں بیٹھ کر اسے مجبور کیا کہ وہ بھی فائرنگ کرے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے ٹھیکیدار کے کاٹیج میں پہرا دینے والے دونوں محافظ ہلاک کر دیے گئے۔ اس کاٹیج کے ٹھیکیدار نے یہ منظر دیکھا تو وہ اندر کی طرف بھاگنے لگا، لیکن ویفر نے اسے بھی گولی مار دی۔ اس وقت شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ دور دور تک بجلی کے بلب روشن تھے۔ اس روشنی میں دوسرے کاٹیج کے لوگوں نے یہ تماشا دیکھا اور سمجھ لیا کہ محافظ ریفر اور ویفر لوگوں کو ہلاک کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح گولیاں چلا رہے ہیں، ان پر جنون سوار ہے۔ یہ دیکھتے ہی سب اپنے اپنے کاٹیج میں بند ہو گئے اور ان کی حفاظت کرنے والے گارڈز کاٹیج کے سامنے محاذ بنا کر دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹ گئے۔ ذرا سی دیر میں فائرنگ شروع ہو گئی۔ میں چونکہ ویفر کے دماغ میں تھا اس لیے یہ معلوم نہ کر سکا کہ صرف محاذ بنانے والے فائرنگ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ دوسرے مسلح گارڈز بھی اندھیرے کا سہارا لے کر دور دور تک پھیلے ہوئے ان دونوں کو گھیرے میں لے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب ویفر کو گولی لگی تب یہ بات سمجھ میں آئی۔ وہ زمین پر گر کر تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ میں اس کے دماغ سے نکل کر ریفر کے دماغ تک پہنچنا چاہتا تھا، لیکن اسی وقت ریفر کو بھی کہیں سے گولی آ کر لگی اور وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ میں دماغی طور پر اپنے کمرے میں حاضر ہو گیا۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی اور ناصر پاشا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، طارق کیا تم کمرے میں موجود ہو اور محفوظ ہو؟ میں نے جواب دیا، ہاں میں یہاں محفوظ ہوں اور باہر نکلنے کی حماقت نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں بھی یہی مشورہ ہے کہ باہر نہ نکلنا، بلکہ فون کے ذریعے معلومات حاصل کرو کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ میرے مشورے پر عمل کرنے کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ریفر اور ویفر کی جوڑی ختم ہو چکی تھی۔ ان سے مجھے جو کام لینا تھا وہ لے چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جزیرے کے تمام لوگ یہ رائے قائم کرنے والے تھے کہ آج جو قتل ہوئے ہیں ان سب کے قاتل یہی ریفر اور ویفر تھے، اور جو لوگ ہاسٹل کی لڑکیوں پر شبہ کر رہے تھے وہ غلطی پر تھے۔ قاتل گرفتار تو نہ ہو سکے لیکن ہلاک کر دیے گئے تھے۔ میں نے مارک گریڈی کے دماغ میں جھانک کر دیکھا تو وہ پولیس اسٹیشن پہنچ گیا تھا۔ وہاں اس کی زخمی ٹانگ کی مرہم پٹی ہو چکی تھی اور وہ ٹیلی فون پر چیئرمین سے کہہ رہا تھا کہ ریفر اور ویفر کو کسی طرح زندہ حراست میں لیا جائے اور ان سے معلوم کیا جائے کہ وہ اس جزیرے میں دوسروں کو کیوں قتل کرتے پھر رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ چیئرمین نے جواب دیا، وہ دونوں تو ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں واقعی زندہ گرفتار کرنا چاہیے تھا تاکہ ان کے مقاصد کا پتہ چلتا، لیکن وہ دونوں اس قدر خون خرابے پر اتر آئے تھے کہ اگر انہیں ہلاک نہ کر دیا جاتا تو وہ باقاعدہ مقابلہ کرتے ہوئے پتہ نہیں اور کتنے ٹھیکیداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ اب تک 2 ٹھیکیدار اور کئی مسلح گارڈ مارے جا چکے ہیں۔ تیسرا ٹھیکیدار جنرل سیکرٹری تھا جو دن کے وقت مارا گیا تھا۔ اس طرح ہمارے 12 ٹھیکیداروں میں سے 3 کم ہو گئے اور اب صرف 9 رہ گئے ہیں۔ واقعی ایک ہی دن میں کئی آدمی مارے گئے تھے۔ کوئی ایسی صورتحال کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کسی کی سازش بھی خلاف توقع تھی اور ان کا دھیان کبھی اس طرف نہیں گیا تھا کہ ان کے مسلح محافظوں میں سے ریفر اور ویفر قاتل ثابت ہوں گے۔ میں نے ناصر پاشا کے دماغ سے معلوم کیا کہ کتنے افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور اس جزیرے میں اب کتنے مرد باقی رہ گئے ہیں۔ ناصر پاشا کی سوچ نے حساب لگا کر بتایا کہ 12 ٹھیکیدار تھے اور 12 ان ٹھیکیداروں کے نائب تھے۔ اس کے علاوہ 200 مسلح محافظ تھے جن میں پولیس آفیسرز وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد جو دکانیں اور ہوٹل وغیرہ جزیرے میں تھے انہیں سنبھالنے والے، اور جو رکشے اور ٹیکسیاں چل رہی تھیں انہیں چلانے والے، اور کاٹیج وغیرہ تعمیر کرنے والے، ان سب کی تعداد کل 100 تھی۔ اندازاً حساب لگایا گیا کہ اس جزیرے میں 350 مرد ہیں۔ باقی یا تو عورتیں ہوتی ہیں یا وہ مجبور لڑکیاں جو ہاسٹل میں رہتی ہیں، جن کی تعداد 150 سے لے کر 200 تک ہوتی ہے۔ ان مردوں میں سے آج 3 ٹھیکیدار مارے گئے تھے اور تقریباً 10 مسلح محافظ ہلاک ہو گئے تھے، جن میں ریفر اور ویفر بھی شامل تھے۔
تھوڑی دیر بعد ناصر پاشا نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے کہا چیئرمین کے کاٹیج میں بورڈ کے ممبران کا ایک تعزیتی اجلاس ہو رہا ہے جس میں مرنے والوں کو خراج تحسین ادا کیا جائے گا۔ کیا تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو گے؟ میں نے انکار میں سر ہلا کر کہا میرا وہاں جانا ضروری نہیں ہے اور تعزیتی جلسے سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم واپس آ کر مجھے بتا دینا کہ وہاں کیا باتیں ہوئی تھیں، میں ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بے شک میں تمہارے آرام میں خلل نہیں ڈالوں گا، میں صرف اس لیے تمہیں ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا ہے کہ کہیں کوئی قاتل چھپا ہوا نہ ہو۔ تم رہو گے تو مجھے حوصلہ رہے گا، حالانکہ دونوں قاتل ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ میں نے کہا جب وہ دونوں ہلاک کر دیے گئے ہیں تو پھر ڈر کس بات کا ہے، تم جاؤ۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اب یہاں کسی قسم کا خطرہ نہیں رہا ہے اور چیئرمین کا کاٹیج تو یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ تم کہو تو میں تمہیں وہاں تک پہنچا دوں، پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں، اب میں ایسا بھی ڈرپوک نہیں ہوں کہ تمہیں اتنی دور کے لیے ساتھ لے چلوں۔ بہرحال میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد واپس آ جاؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس کے بعد ایک سگریٹ سلگا کر آرام سے اس کے کش لگاتے ہوئے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں چیئرمین کے دماغ میں جا پہنچا۔ اس کے کاٹیج میں دوسرے ممبران یعنی دوسرے ممالک کے ٹھیکیدار آ رہے تھے اور مرنے والوں کے متعلق افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ ناصر پاشا بھی جلد ہی وہاں پہنچ گیا۔ پھر میٹنگ میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ قاتل وہی تھے یا کسی تیسرے کی توقع بھی کی جا سکتی ہے۔ اس بحث کے دوران اس بات پر بھی اعتراض کیا گیا کہ قاتلوں کو ہلاک کیوں کیا گیا۔ اس کا یہ جواب دیا گیا کہ مجبوری تھی، اگر انہیں گولی نہ ماری جاتی تو وہ اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے نہ جانے کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیتے۔ چیئرمین نے کہا آپ لوگوں کی سلامتی کے لیے ان دونوں کو مجبوراً ہلاک کرنا پڑا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو قاتل تھے وہ انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ اب یہ وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی تیسرا قاتل بھی کہیں چھپا ہوگا اور وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ اس میٹنگ میں ایک گھنٹے تک بحث ہوتی رہی۔ آخر صاحب اس نتیجے پر پہنچے کہ اب کوئی قاتل باقی نہیں رہا ہے اور نہ کوئی خطرہ ہے، لہٰذا اب کرفیو ہٹا دیا جائے اور اب پہلے کی طرح جزیرے میں آمد و رفت شروع ہو جائے۔ اس فیصلے کے مطابق فوراً ہی چیئرمین نے ٹیلی فون کے ذریعے پولیس آفیسر کو اطلاع دی کہ کرفیو ہٹا دیا جائے اور لوگوں کو اطلاع پہنچا دی جائے کہ خطرہ ٹل گیا ہے اور اب وہ آزادی سے گھوم پھر سکتے ہیں۔ لڑکیوں کے ہاسٹل سے بھی پہرا اٹھا دیا جائے۔ 8:30 بجے ناصر پاشا نے میرے پاس آ کر کہا آؤ باہر چلیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اب کرفیو ہٹا دیا گیا، لڑکیوں کے ہاسٹل سے بھی پہرا اٹھا لیا گیا ہے، اب لڑکیاں بھی اپنی حدود میں آزاد ہیں۔ میں تیار ہی بیٹھا تھا، اس کے ساتھ فوراً باہر آ گیا۔ باہر اب چہل پہل نظر آ رہی تھی، ہوٹل اور دکانیں کھل گئی تھیں۔ ہم نے قریب ہی ایک ہوٹل میں بیٹھ کر کھانے کا آرڈر دیا اور باتیں کرتے ہوئے آرڈر سرو ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ ناصر پاشا نے کہا ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ریفر اور ویفر آخر ہمارے مخالف کیوں ہو گئے تھے۔ میں نے کہا تماشا، شاید وہ یہاں ہونے والے کاروبار کے خلاف ہو گئے تھے اور اس دھندے کو برا سمجھ کر آہستہ آہستہ یہاں کے لوگوں کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ نہیں، ہم اچھی طرح چھان بین کے بعد لوگوں کو اس جزیرے میں لاتے اور انہیں ذمہ داریاں سونپتے ہیں۔ ان دونوں مسلح محافظوں کو بھی بہت اچھی طرح جانچنے اور پرکھنے کے بعد اس ڈیوٹی پر لگایا گیا تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اچانک ہماری مخالفت پر کیوں کمر بستہ ہو گئے۔ آخر وہ دونوں انسان تھے، ہو سکتا ہے خود نہ بہکے ہوں، کسی نے بہکا دیا ہو اور وہ یہاں رہنے والوں کے دشمن بن گئے ہوں۔ یہی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر وہ بہکائے گئے تھے تو انہیں کس نے بہکایا تھا۔ یہاں سب ہمارے بھروسے کے آدمی ہیں، ہم کسی پر شبہ بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، شبہ نہ کیا جائے، لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ کوئی بہکانے والا یہاں موجود ہے یا وہ دونوں خود ہی مخالف ہو کر ایسی حرکت کر بیٹھے اور اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گئے۔ میز پر ہماری پسند کا کھانا آ گیا۔ ناصر پاشا نے کھانا شروع کرتے ہوئے کہا اگرچہ کرفیو ہٹا دیا گیا ہے تاہم باقی دوسرے ٹھیکیدار اب بھی بری طرح خوفزدہ اور سہمے ہوئے ہیں، کوئی اپنی رہائش گاہ سے باہر نہیں نکل رہا ہے۔ میں ان کا واحد ساتھی ہوں جو تمہارے ساتھ یہاں تک چلا آیا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا اب بھی ہاسٹل میں رہنے والی ان لڑکیوں پر شبہ ہے؟ اس نے جواب دیا اب کسی خاص لڑکی پر شبہ نہیں ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے ہی مسلح گارڈز میں سے کوئی ہمارا دشمن بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب ہم اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اس نے جواب دیا اب کسی خاص لڑکی پر شبہ نہیں ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے ہی مسلح گارڈز میں سے کوئی ہمارا دشمن بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب ہم اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ویسے چیئرمین نے خفیہ طور پر جاسوس چھوڑ دیے ہیں، وہ دیکھتے رہیں گے اور اس کھوج میں رہیں گے کہ جزیرے میں کون ہمارا مخالف ہے اور کون قانون کے خلاف حرکتیں یا سازشیں کر رہا ہے۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا اس جزیرے میں تفریح کا کیسا سامان ہے؟ یہاں سینما گھر ہے، 2 کلب ہیں، اس کے علاوہ فلم اسٹوڈیو ہے جہاں دلچسپ شوٹنگ ہوتی ہے، کبھی کبھی ویرائٹی پروگرام ہوتا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں کسی سینما ہاؤس میں تھوڑا وقت گزارنا چاہتا ہوں، فلم دیکھنے کا موڈ ہے۔ تم تو گھر جانے کے بعد پھر پینے پلانے میں مصروف ہو جاؤ گے۔
میرا نہ پینے کا موڈ ہے اور نہ کسی حسینہ سے دل لگانے کا ارادہ ہے۔ میری تفریح صرف سینما گھر تک محدود رہے گی۔ مجھے فلمیں دیکھنے کا زیادہ شوق نہیں ہے۔ میں نے یہ صرف اس لیے کہا تھا کہ میں کچھ دیر کے لیے ناصر پاشا سے دور رہنا چاہتا تھا۔ تنہائی کا ایسا موقع چاہتا تھا جس میں آزادی سے گھوم پھر کر جزیرے کا جائزہ لے سکوں اور ممکن ہو تو اس قاتل کو تلاش کر لوں جو اب تک اپنی کسی پناہ گاہ میں چھپا ہوا تھا اور جس کی طرف سے میں نے سب کا دھیان ہٹا دیا تھا، لیکن میرا دھیان اسی طرف لگا ہوا تھا۔ ناصر پاشا نے کہا، چونکہ ہمارے 3 بہت اہم آدمی آج قتل کر دیے گئے ہیں، اس لیے یہاں کی تمام تفریح گاہیں آج بند رہیں گی۔ یہ ہوٹل اور چند دکانیں صرف اس لیے کھلی ہوئی ہیں کہ ہم اپنی ضروریات پوری کر سکیں، ورنہ آج اس جزیرے میں سناٹا رہے گا اور باہر بہت کم لوگ نظر آئیں گے۔ کھانے کے بعد میں نے اپنے لیے کافی کا آرڈر دیا۔ ناصر پاشا ایک ٹھنڈا مشروب پینے لگا۔ میرا مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا اور اس کی کوئی متبادل صورت بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں گرما گرم کافی میرے سامنے آ گئی۔ میں اس کی چسکی لے کر سوچنے لگا۔ اچانک ایک بات ذہن میں آئی اور میں نے ناصر پاشا سے کہا، ابھی تم نے کہا تھا کہ خفیہ طور پر جاسوس اس جزیرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے بھی ایک جاسوس کی حیثیت سے ایک رات باہر گزارنے کی اجازت دے دو؟ میں رہائش گاہ سے باہر مجرموں کی بو سونگھ کر انہیں تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے جہاں دوسرے جاسوس کامیاب نہ ہو سکے وہاں میں کامیاب ہو جاؤں، اور یہ بات تمہاری عزت میں اضافے کا باعث بن جائے کہ تمہارے آدمی نے اصل قاتل کو ڈھونڈ نکالا ہے، بشرطے کہ وہ اصل قاتل ابھی زندہ ہو اور کہیں چھپا ہوا ہو۔ وہ میری بات سن کر سوچنے لگا، پھر اس نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تمہارا آئیڈیا بہت خوب ہے، مگر کیا تم جاسوسی کرنے کے لیے اپنی رات کی نیند حرام کرو گے؟ میں آج شام تک سوتا رہا ہوں، نیند پوری ہو چکی ہے اور مجھے اتنی جلدی نیند نہیں آئے گی۔ جب نیند آئے گی تو میں واپس آ کر سو جاؤں گا، لیکن جب تک جاگتا رہوں گا کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اچھی بات ہے، ابھی ہم چیئرمین کے کاٹیج میں جائیں گے اور وہاں سے تمہارے لیے ایک خصوصی اجازت نامہ حاصل کروں گا جسے تم اپنے پاس رکھ کر رات کو اس جزیرے میں کہیں بھی جا سکو گے۔ کوئی تمہیں روکے تو تم وہ اجازت نامہ دکھا کر اسے مطمئن کر سکو گے۔ تھوڑی دیر بعد ہم ہوٹل سے باہر نکلے اور کار میں بیٹھ کر چیئرمین کے کاٹیج میں آئے۔ چیئرمین اس وقت بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ وہاں سبھی شراب اور شباب کے رسیا اپنی راتوں کو رنگین بنانے کے عادی تھے، لیکن ان میں سے کوئی ہاسٹل کی لڑکیوں کو نہیں چھڑتا تھا جو زیر تربیت تھی اور باہر ایکسپورٹ کی جانے والی تھی۔ ناصر پاشا نے چیئرمین سے کہا کہ وہ مجھے جاسوس کی حیثیت سے اجازت نامہ دلوانا چاہتا ہے۔ چیئرمین نے کہا، مسٹر ناصر پاشا، آپ تو جانتے ہیں کہ میں تنہا اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ بورڈ کے تمام ممبران کسی ایک فیصلے پر متفق ہوتے ہیں، تب اس فیصلے پر میں اپنے دستخط کرتا ہوں اور حکم نامہ جاری کرتا ہوں۔ ناصر پاشا نے کہا، لیکن آپ کو خاص حالات میں خصوصی اجازت نامہ جاری کرنے کا اختیار ہے۔ بے شک مجھے اختیار ہے، لیکن آپ کا یہ طارق محمود آج پہلی بار اس جزیرے میں آیا ہے، تمام لوگوں کے لیے اجنبی ہے، اور اس پر کس حد تک اعتماد کیا جائے یہ ابھی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ اب ان حالات میں خصوصی اجازت نامہ جاری کروں گا تو بورڈ کے دوسرے ممبران اعتراض کریں گے۔ ناصر پاشا نے کہا، مجھے طارق محمود پر مکمل اعتماد ہے اور میں جانتا ہوں کہ اسے اگر جاسوس کی حیثیت سے ایک اجازت نامہ جاری کر دیا گیا تو یہ یقیناً اس شخص کو ڈھونڈ نکالے گا جو ہمارے اندیشوں کے مطابق ہماری طاق میں کہیں چھپا بیٹھا ہے۔ اگر ہمارے اندیشے درست ہیں تو وہ جو کوئی بھی ہے طارق کی نظروں سے خود کو نہیں چھپا سکے گا، اور مجھے اس کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد ہے۔ اگر آپ کو اتنا یقین ہے اور آپ اسے اجازت نامہ دلانے پر بضد ہیں تو اس کے لیے ابھی بورڈ کے ممبران کو کال کرنا ہوگا یا فون کے ذریعے فردن ہر ممبر سے اجازت حاصل کرنا ہوگی۔ اگر طارق محمود کے حق میں ووٹ زیادہ ہوئے تو اجازت نامہ مل جائے گا، ورنہ میں مجبور ہوں۔ میں نے ان دونوں کی گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، اور میں پورے یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اپنے حق میں کسی کی طرف سے ووٹ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ میں یہاں بالکل اجنبی ہوں۔ ناصر پاشا نے کہا، اگر آج میں تمہیں اجازت نامہ نہ دلا سکا تو یہ میری توہین ہوگی۔ میں نے کہا، نہیں پاشا، حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں آج پہلی بار اس جزیرے میں آیا ہوں اور دوسروں کے لیے بالکل اجنبی ہوں۔ کوئی مجھ پر بھروسہ نہیں کر سکتا، یہ ایک لازمی سی بات ہے۔ ہمیں بھی اگر کسی اجنبی پر بھروسہ کرنے کے لیے کہا جائے تو ہم بھی کبھی اس پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح دوسروں کے متعلق بھی سوچنا چاہیے۔ آؤ ہم اپنے کاٹیج میں واپس چلیں۔ میں اسے سمجھا بجھا کر کاٹیج میں واپس لے آیا۔ ناصر پاشا نے میری خوابگاہ میں پہنچ کر کہا، اگر تم کہو تو میں چند عورتیں یہاں بھیج دوں۔ میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جب تک کوئی میرے دل کو نہیں پاتا اس وقت تک میں کسی کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ تمہاری مہربانیوں کا شکریہ، میں تنہا اس خوابگاہ میں رات گزار لوں گا، تم جاؤ عیش کرو۔ وہ چلا گیا۔ میں نے خوابگاہ کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور سگریٹ سلگا کر حسب عادت ایک کرسی پر بیٹھ کر کش لگانے لگا اور حالات پر غور کرنے لگا۔ تمام ٹھیکیدار سہمے ہوئے تھے، خفیہ طور پر جاسوسوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی تھی، تو اسے یہی نتیجہ نکلتا تھا کہ جو کوئی بھی اصلی قاتل ہے وہ
اپنی پناہ گاہ سے آج رات نہیں نکلے گا، البتہ اگر اسے جاسوسوں کے متعلق علم نہ ہو اور اس نے بظاہر یہ دیکھ لیا ہو کہ پہرا ہٹا دیا گیا ہے اور اب اسے کسی بات کا خطرہ نہیں ہے تو وہ اپنی پناہ گاہ سے ضرور نکل آئے گا اور کسی کو شکار کرنے کی کوشش میں پکڑا جائے گا۔ مجھے یہ منظور نہیں تھا کہ وہ پکڑا جائے۔ اسے بچانے کے لیے اور اس کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے میں نے ریفر اور ویفر کو چارہ بنا دیا تھا، لیکن کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی تھی کیونکہ اندیشہ بدستور تھا۔ وہ لوگ اس طریقے سے بھی سوچ رہے تھے کہ ریفر اور ویفر کو بہکانے والا کوئی تیسرا بھی موجود ہوگا اور یہ قتل ایک منظم سازش کے تحت بھی ہو سکتے ہیں اور آئندہ بھی ہونے کا اندیشہ ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ قاتل آج رات کوئی شکار کرنے کے لیے باہر آئے، میں اسے روکنا چاہتا تھا، اور عجیب بات یہ تھی کہ میں اسے نہیں جانتا تھا، لیکن نہ جاننے کے باوجود اسے روکنے کی تدبیر کرنا ضروری تھا۔ میں سگریٹ کے کش پر کش لگاتا اور سوچتا رہا۔ مجھے کوئی ایسی چال چلنا تھی جس سے قاتل کو یہ پتہ چل جاتا کہ اس کے پیچھے جاسوس چھوڑے گئے ہیں۔ میں بہت دیر تک اس مسئلے پر غور کرتا رہا، لیکن ایسی کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آئی۔ قاتل کا کچھ نام و نشان یا پتہ ٹھکانہ معلوم ہوتا تو شاید کوئی تدبیر کارگر ہوتی۔ دوسرا سگریٹ سلگا کر سوچتے وقت یہ بات سمجھ میں آئی کہ مجھے اپنی طرف سے ہنگامے شروع کر دینا چاہیے۔ ہنگامے ہوں گے تو تمام جاسوس ہنگاموں کی طرف متوجہ ہوتے رہیں گے اور قاتل کی تلاش ختم ہو جائے گی۔ جاسوس میری طرف سے برپا کیے ہوئے ہنگاموں میں الجھ کر رہ جائیں گے۔ میں اب سوچنے لگا کہ ہنگامہ کرنے کے لیے پہلے کسے ٹریپ کیا جائے۔ چیئرمین کے علاوہ 4 ٹھیکیدار ایسے تھے جن کے دماغوں تک میں آسانی سے پہنچ سکتا تھا کیونکہ مجھے ان کے لب و لہجے اچھی طرح یاد تھے، لیکن اس وقت رات کے 10 بجنے والے تھے اور اسٹور اور ہوٹل بند ہونے والے تھے۔ میں ایسا ہنگامہ کرنا چاہتا تھا کہ چشم زدن میں اس کی خبر دور تک پھیل جائے۔ یہ سوچ کر مجھے وہ ہوٹل والا یاد آیا جہاں ہم نے رات کا کھانا کھایا تھا۔ وہ ایک مسلح گارڈ سے کہہ رہا تھا، جلدی چائے ختم کرو، میں ہوٹل بند کرنے والا ہوں۔ گارڈ نے چائے پیتے ہوئے کہا، تم کھڑکیاں اور دروازے بند کرتے رہو، اس وقت تک میری چائے کی پیالی خالی ہو جائے گی۔